अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रूही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी मेजबान महजबीन आबिद। नया दिन है और एक दफा फिर से मैं आपके सामने आपके लिए हाजिर हूं बहुत सारी नई बातों के साथ, बहुत सारी नई डिस्कशन के साथ, ताकि हम आज नए दिन के साथ कुछ नया सीख सकें। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और अगर इनकेस अभी तक आपने नाश्ता नहीं किया तो प्लीज नाश्ता कर लें, बिकॉज रोज मैं भी सीख रही हूं और आप तक भी ये कन्वे कर रही हूं कि अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो फिजिकली फिट होना हो या मेंटली फिट होना हो। फिट रहना, स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। और इन तमाम खूबसूरत खूबसूरत सी बातों के साथ एक और चीज मैं ऐड करती चलूं कि आज की जो ये खूबसूरत सी शर्ट है, जो ये वेलवेट का टॉप है, ये है ग्रे वुमन की जानिब से। और इंस्टाग्राम पर आप इन्हें सर्च कर सकते हैं ग्रे वुमन ऑफिशियल के नाम से, और इनकी रीसेंट कलेक्शन चेक कर सकते हैं जो कि इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च की है। जो नए आर्टिकल्स हैं वो देख सकते हैं, और जो भी आपको पसंद आता है वो आप आराम से बासानी खरीद सकते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ इस वक्त सेगमेंट में मौजूद हैं दानिश मुश्ताक भट्टी साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इंसाफ यूथ विंग साउथ पंजाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक है ना? अल्लाह का करम है। जिंदगी ठीक चल रही है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी ठीक चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है, माशाल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जिंदगी अच्छी चल रही है। आपने नाश्ता किया? जी जी, मैं करके है। और जिसने ना किया वो क्या करे? उसको कर लेना चाहिए, अब तक उसको कर लेना चाहिए। लेकिन मैं लोगों को पैगाम दे रही हूँ कि नाश्ता कर ले, खुद मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ। ये आपकी गलती है ना, आप अपना ख्याल नहीं रखती। मैं अपना ख्याल नहीं रखती। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है कि मैं अपना ख्याल नहीं रखती। ख्याल रखना पड़ेगा, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस पे फोकस नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, जिंदगी कैसे चलेगी। प्रोग्राम का आगाज करेंगे। बहुत सारी बातें जो कि हमने करनी है, नौजवानों से रिलेटेड, पॉलिटिकल मैदान से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमने हासिल करने। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, आज नेकी की बात, और देखते हैं कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर आज हमें कौन सी बात बताने जा रहे हैं। रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात अल्लाह ताला की तरफ से अदा करदा दो बेहतरीन नेमतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में दो बेहतरीन अशिया छोड़े चले जा रहा हूँ, जब तक तुमने इन्हें मजबूती से थामे रखा तुम गुमराही के रास्ते पे नहीं चल सकते। एक, कुरान करीम, जिसमें हदायत है, जिसमें नूर है, जिसमें लोगों को ज़िंदगी गुजारने का तरीका बयान किया गया है। जब तक मुसलमान कुरान करीम को मजबूती से थामे रखेंगे और इसकी हदायत पे अमल पैरा रहेंगे और इसके ज़वाबित की रोशनी में अपनी ज़िंदगी के उमूर को मुरतब करेंगे, वो गुमराह नहीं हो सकते। दूसरी नेमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, मेरी सुन्नत, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे लिए वो बेहतरीन नेमत है। जब तक हम सुन्नत की पैरवी करते रहेंगे हम गुमराही के रास्ते के ऊपर नहीं चल सकते। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, दो बेहतरीन चीज़ें, एक उनमें से किताब, दूसरी आहलु बैत, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को मजबूती से थामे रखेंगे, उनके साथ मोहब्बत का इजहार करेंगे और उनकी बताई हुई तरीक़ेकार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, हम गुमराह नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज़ें, ये दो बेहतरीन नेमतें ऐसी हैं जिन्हें हमने मजबूती से थाम कर अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। बेशक, बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात। और आज भी एक नई बात सीखने को मिली, और यकीन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम तमाम जो लोग, मैं भी शामिल हूँ इसमें, आप भी शामिल हैं और सब लोग शामिल हैं, इस पर अमल भी करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। इस वक्त हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है वो है दानिश मुश्ताक भट्टी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इंसाफ यूथ विंग साउथ पंजाब। हाल चाल तो हमने जान लिया, नाश्ते का भी जान लिया। और अब नाश्ता वैसे कैसा होना चाहिए? मैं तो जनरल एक क्वेश्चन कर रही हूँ, बिकॉज मेरे लिए नाश्ता होता है जी, 2 स्लाइस जो है हमने ब्रेड के खा लिए, 1 कप चाय का पी लिया, नाश्ता हो गया। नाश्ता बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए जैसे आप बता रही हैं, हल्का फुल्का सा नाश्ता करके और घर से निकलना चाहिए। हल्का फुल्का करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। और आप अपनी सेहत का बिल्कुल सही ख्याल रख रही हैं। अगर हमें हल्का फुल्का नाश्ता करके निकलना है तो आपकी सेहत जो है वो पूरा दिन आप सही रहेंगे।
اچھا اگر آپ صبح ہی ایک دم سے پراٹھے اور گھی والے وہ کھا کے چل پڑیں تو میری تو طبیعت صحیح نہیں رہتی. اچھا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو صبح کا ناشتہ ہے نا بس شاہی قسم کا ناشتہ کرنا چاہیے, جیسے سارا دن تو آپ نے کچھ کھانا نہیں, ابھی کھانا ہے, جو کھانا ہے وہ کھا لو, ایسے والا. میں ایسا نہیں سمجھتا کیونکہ میں اپنی طبیعت سے بتا رہا ہوں کہ میری طبیعت ایسی ہے کہ میں جو صبح لائٹ سا ناشتہ کیا اور گھر سے چل پڑا. چلیں یہ اچھی بات ہے, اپنی صحت کے حساب سے چلنا چاہیے کہ آپ جس چیز میں کمفرٹیبل ہو آپ اتنا ہی کھائیں, زیادہ نہ کھا لیں اور اتنا کم بھی نہ کھا لیں. تو مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اگر ہم آپ کے کریئر کے بارے میں بات کریں, آپ کے کریئر جرنی کی بات کریں تو کہاں سے آغاز ہوا اور آگے کیا پلانز ہیں؟ میرا کیریئر دیکھیں 2011 سے 2011 سے میں نے ایز ایک یونین کونسل کے جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی کے طور پہ اپنا کیریئر شروع کیا تھا. اور اس ٹائم ایک امید تھی کہ ایک عمران خان ہی ہے جو کہ اس ملک میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے. تو 2011 میں میں جنرل سیکرٹری ایک یونین کونسل کا بنا. کرتے کرتے 2012 تک یہ سفر جاری رہا. 2012 میں اسی یونین کونسل کا پریزیڈنٹ بن گیا تھا. گڈ. اس کے بعد پھر یہ سفر جاری رہا اس پارٹی کے ساتھ. 2013 کا جنرل الیکشن آ گیا. ایک امید تھی کہ خان صاحب اس میں وزیر اعظم بنیں گے, پر ایک اپسیٹ ہوا کہ ہم اس میں پوری طرح کارکردگی کے ساتھ نہیں آ پائے 2013 میں. اس کے بعد ہمارا اپوزیشن کا ٹینور شروع ہوا. اپوزیشن ٹینور کے سٹارٹ میں ہی 2014 میں مجھے ایک صوبائی حلقے کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا. تو اس پہ یہ سفر جاری رہا. اسلام آباد دھرنا, اس میں ہم لوگ, میں وہاں پہ تقریباً 124 دن میں سے تقریباً 90 دن وہاں رہا. اور اس کے بعد چلتے چلتے 2015 میں ضمنی انتخابات آئے ملتان میں. اس میں مجھے اسی صوبائی حلقے کا صدر بنا دیا گیا. اس پہ پھر وہ سفر چلتا رہا. وہ سیٹ ہم ون کر گئے. ملک عامر ڈوگر صاحب وہاں سے ایم این اے بنے تھے. تو اس کے بعد یہ سفر اس پارٹی کے ساتھ جاری رہا. 2018 سے کے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے مجھے ضلع ملتان یوتھ ونگ کا نائب صدر بنا دیا گیا. تو وہ سفر پہ 2018 کا الیکشن ہم نے پورے اپنے جوش و جذبے کے ساتھ لڑا, اور وہ امید ہم نے پوری ہوئی ہماری کہ وزیر اعظم عمران خان ہوگا, اور ہم نے خان کو وزیر اعظم دیکھا. اس پارٹی کے جو خدمات تھی میری, اس کی بنا پر مجھے 2020 کے سٹارٹ میں ساؤتھ پنجاب کا انفارمیشن سیکرٹری بنا دیا گیا. تو یہ سفر کوئی میرا تھوڑا سا نہیں ہے, میری 10 سال کی محنت ہے. 2011 سے 2021 ایک یونین کونسل کے جنرل سیکرٹری سے ایک ساؤتھ پنجاب کا انفارمیشن سیکرٹری بننا بڑی بات. اس میں بہت سے اونچ نیچ بھی آئیں, اور میں نے بہت سے, اس میں جو دھرنے کے دن تھے جب اپوزیشن ہمارا ٹینور تھا, میں نے اپنے گھر پہ ہی, میرے گھر پہ پولیس کی طرف سے چھاپا مارا گیا اور اس میں مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. یہ ایک مشکل وقت تھا جو میں نے گزارا ہے, مطلب چیلنجز فیس کر کے, اور یہاں تک میں پہنچا ہوں. اس میں سب سے زیادہ جو ہے میرے والدین, ان کی دعائیں, ان کا ساتھ, وہ ساتھ چلتا رہا. میرا پولیٹیکلی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بیک گراؤنڈ نہیں تھا. وداؤٹ بیک گراؤنڈ میں نے یہ سفر شروع کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد پارٹی ہے پی ٹی آئی جس میں ایک چھوٹے لیول کا کارکن جو ہے وہ اتنے یہاں تک پہنچا ہوا ہے. نو ڈاؤٹ, بڑی اچھی بات ہے, بڑا خوبصورت آپ کا سفر ہے. تو آپ میں یہ شوق کب ڈیولپ ہوا کہ میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیٹڈ رہنا ہے یا اپنی کوئی ایسوسیشن دکھانی ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں بچپن سے ہی جب میں پلے گروپ سے 1 کلاس میں جب میں نے صحیح طرح ہوش سنبھالا, تو مجھے اس ٹائم سے شوق تھا کہ اسپیچ کرنے کا, اور اس کے بعد کلاس کا مانیٹر بننے کا, ایک لیڈر بننے کا. مطلب آپ میں لیڈرشپ کوالٹی پائی جاتی ہے ہمیشہ سے. تو اس کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ایک شوق سے میں سیاست کرتا ہوں, تو اس میں میں نے مطلب پارٹی کو ہم نے وقت دیا ہے, اس سب کو سارا چلایا ہے ایک شوق کی بنا پر. بالکل یہ نہیں کہ ہم کسی مفاد کے لیے ہیں, کوئی مفاد نہیں ہے, صرف لیڈر عمران خان ہے اور اس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں. کیا بات ہے. تو ویسے ابھی بھی بہت سارے میجورٹی جو ہے, ہماری میجورٹی سیگمنٹ کا یہی کہنا ہے کہ لیڈر عمران خان ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو کرٹیسزم اپنی جگہ, لیکن اگر ہم ینگسٹرز کی بات کریں تو وہ ابھی بھی عمران خان کے لیے کریزی ہیں. دیکھیں میرا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی جو سوچ ہے نا وہ ایسی ہے کہ وہ ہمارے قومی لیول پر سوچ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں 41 سال بعد OIC کی میٹنگ, وزیر خارجہ کی میٹنگ پاکستان میں ہوئی ہے. یہ پہلے بھی ہو سکتی تھی, کیوں نہیں ہوئی؟ کہ ہمارے پاس ایک جو تھا
इंटरनेशनल लेवल का लीडर नहीं था। वो इंटरनेशनल लेवल का जो लीडर है वो वजीर आजम बनना है और मुल्क की हमारी इज्जत बढ़ी है, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी है। अगर हम उसको छोटे लेवल पे सोचने लग जाएं, गली मोहल्ले के मसाइल पे सोचने लग जाएं कि हमारे वो नहीं हो रहे या इस तरह हो रहा है, तो उसको देखते हुए हम हमारे मुल्क के ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत नहीं बढ़ेगी, इज्जत यहीं तक रह जाएगी। अब ये देखें, खान जब से वजीर आजम बना है तो हम वो ऐसे काम कर रहे हैं कि जो मुस्तकिल हों। हाँ। पहले जो हुकूमतें आती रही हैं वो ऐसा करती रही हैं कि मसनूई तौर पर महंगाई को कंट्रोल कर लेना और आवाम को रिलीफ दे देना। हाँ। जब वो गई उसके बाद दोबारा वही हालात थे। तो इस चीज को उसने कंट्रोल किया। इंटरनेशनल लेवल का लीडर है वो, इंटरनेशनल लेवल पर सोच के बिल्कुल ऐसे वो ही अप्रोच रही है उनकी। ठीक है, पॉलिटिकल साइड पर क्या चल रहा है ये तो हम आपसे जानेंगे ही, ऑब्वियसली यही तो हमने आपसे जानना है, लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताएं कि आपके गोल्स क्या हैं, आपने करना क्या है? मेरा जो बेसिकली जिस दिन मैंने 2011 में जब मैं इस पार्टी के साथ एफिलिएटेड हुआ तो उस दिन से मेरा ये था कि यूथ के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, यूथ के लिए। तो यूथ को किसी तरह एंगेज किया जाए। देखें, पाकिस्तान में यूथ जो है वो काफी हद तक मौजूद है, लेकिन टैलेंटेड भी है, लेकिन उन्हें कोई पुश नहीं कर रहा, प्लेटफॉर्म नहीं है। हमेशा ये होता है कि मैंने ये देखा अपने कैरियर में कि जो हमसे बड़े लोग होते हैं या बड़े लीडर होते हैं वो हमेशा उनको बैक फुट पे कर देते हैं। आप ये देखें, यूथ विंग हमारी वो एक तंजीम है जो कि हमेशा कोई भी काम हो, किसी भी, ये नहीं कि सिर्फ पीटीआई की, आप ये देखें कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमेशा यूथ को यूज किया जाता है। हाँ। आपकी जो जितने भी धरने होते हैं, आपको जितना गैदरिंग देने वाले होते हैं वो यूथ विंग ही होती है। मैनेजमेंट सारी और सारी मैनेजमेंट यूथ की तरफ से होती है, यूथ विंग होती है या स्टूडेंट फेडरेशन होती है, ठीक है। और आप जब देखेंगे स्टेज के ऊपर जाके आपके जो लीडर्स होते हैं वो वहां पर बैठ जाते हैं। आपको मैं एक छोटी सी एक अपने यूथ विंग की एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। हमारे फोकल पर्सन हैं ख्वाजा शम्स साहब। ओके। तो वो मुल्तान से ही हैं, अब आजकल इस्लामाबाद होते हैं। तो जब धरना चल रहा था ना, तो कंटेनर पे हम लोग रोज देखते थे कि कोई ना कोई लीडर गिर रहा है और मामलात हो रहे हैं। तो ये था कि हम ख्वाजा साहब से ये कहा करते थे, ख्वाजा साहब हमने खान साहब को मिलना है। तो वो कहते थे खान साहब आपको जरूर मिलेंगे। तो वो 2-3 दिन सोच रहे, 2-3 दिन बाद आपने देखा होगा धरने में खैमा बस्ती बनी थी जी। तो वो ख्वाजा शम्स साहब का आइडिया था। तो वो हमने एक वो खैमा बस्ती बनाई और उससे अगले दिन खान साहब खुद खैमा बस्ती में आए और 5 से 6 घंटे हमारे साथ रहे, जिसमें हमने उनके साथ सेल्फीज भी ली, उनके साथ बातें भी की। और आप ये देखें कि वो एक आइडिया था जो ख्वाजा साहब का एक इम्प्लीमेंट हुआ। वरना उससे पहले ये नहीं कि सिर्फ हमारी पार्टी में, आप मुस्लिम लीग नून देख लें, पीपल्स पार्टी देख लें, यूथ विंग को हमेशा बैक फुट पे रखा जाता है। तो लीडर्स होते हैं जो उनकी मेहनत होती है वो आकर आपके जो लीडर्स होते हैं वो उसको हाईजैक कर लेते हैं। तो ये जो हुकूमत है, ये जो गवर्नमेंट है, ये यूथ पर ज्यादा फोकस कर रही है। यूथ पर फोकस कर रही है। आप ये देखें कामयाब जवान प्रोग्राम, देखें नौजवान को खुद मुख्तार करने की एक काविश है खान साहब की तरफ से और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि जो नौजवान है वो खुद मुख्तार हो जाए, ठीक है, कर्जा ले, उसके अपना वो बिजनेस स्टार्टअप ले, उसके बिजनेस बनाए अपना और अपने एक खुद मुख्तार होकर जिंदगी गुजारे। ये नहीं कि वो जॉब के पीछे भागता रहे। जॉब से क्या, वो उसकी अगर पे 50,000 है या 30,000 है, वो कब तक इसी एक उसमें चलता रहेगा। ठीक है, कि वो जब एक अपना खुद मुख्तार होगा तो वो अपने उस पर चलेगा। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि साउथ पंजाब की इंसाफ यूथ विंग क्या कर रही है, क्या चल रहा है, तो आप क्या प्रोग्राम्स शामिल करना चाहेंगे इसमें? देखें, इंसाफ यूथ विंग साउथ पंजाब, हमारे प्रेसिडेंट तैमूर इस्लाम साहब हैं। वो हम लोग हमारा 7 तारीख को डीजी खान के जिला कौंसिल में हमारा एक इवेंट है पड़ा, जिसमें डीजी खान की जो तहसील लेवल से यूनियन कौंसिल लेवल के जो हमने बनाए हैं ओहदेदारान, वो वहाँ पर आ रहे हैं। तो एक तो एक्टिविटी रिसेंटली हमारी आ रही है, ठीक है, डीजी खान में। उसके साथ साथ जो है यूथ विंग जो है वो पूरे साउथ पंजाब में एक्टिव है और एक्टिव रोल प्ले कर रही है गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आम आवाम तक पहुंचाने के लिए। तो यूथ विंग की तरफ से ये सारा मामला चल रहे हैं और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि 2023 में और उससे पहले जो बल्दियात मई में आ रहे हैं, तो उस बल्दियात में यूथ जो अपना पूरा एक्टिव रोल प्ले करेगी पीटीआई की तरफ से भी, और मैं उम्मीद करूंगा कि बाकी पार्टीज की भी यूथ विंग्स हैं वो भी एक्टिव रोल अपनी अपनी पार्टीज में प्ले करें। तो आपके जो यूथ विंग है इसमें फीमेल पार्टिसिपेशन है? जी जी बिल्कुल है, हमारी एडवाइजर हैं। इसमें हमारी एक सीट होती है एडवाइजर टू प्रेसिडेंट ऑन फीमेल्स अफेयर्स। तो वो पूरी एक हमारी जितनी भी फीमेल्स की विंग है उसको पार्टिसिपेट करेगी। वैसे हमारा एक वुमेन विंग अलग से है, जी। लेकिन यूथ विंग में अलग से हमारा एक ये है कि हमारे प्रेसिडेंट की एडवाइजर होती है, वो पूरे ही यूथ विंग की जितनी भी लेडीज हैं या जितनी भी लड़कियां हैं उनको वो
پارٹیسپیشن کے لیے ان کو ایکٹیو رول پلے کرواتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے گولز شیئر کیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آگے اور کہاں تک پہنچنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی کریئر جرنی بھی اچھے طریقے سے ہمیں ایکسپلین کی ہے. اب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایکچولی پولیٹیکل سائڈ پہ کیا چل رہا ہے. ایکٹیولی دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ہمیں انسٹرکشنز آئی ہیں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پنجاب میں. تو بلدیاتی الیکشن مئی میں آ رہا ہے, تو اس کی تیاریاں چل رہی ہیں اس ٹائم پولیٹیکلی سائڈ پر. اور دوسرا, ایک پاکستان سے گئے ہوئے ایک رہنما واپس آ رہے ہیں جی, تو ان کا ذکر اور تذکرہ چل رہا ہے. تو بڑا شور شرابہ چل رہا ہے اس میں کہ وہ واپس آ رہے ہیں. تو ہماری تو دعا ہے کہ وہ واپس آئیں اور ہم انہیں ویلکم کریں گے. ویلکم کریں گے آپ, ویلکم کریں گے, ضرور ویلکم ہم کریں گے, ان کا بہترین ویلکم کریں گے. بہترین استقبال کی تیاریاں جو ہے وہ جاری ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. تو یعنی بہت ساری تیاریوں میں ایک یہ تیاری بھی ہے کہ آپ نے استقبال کرنا ہے. جی جی, ہم نے ساری جتنے بھی معاملات ہیں وہ صفائیاں وغیرہ کرا دی گئی ہیں جہاں جہاں ان کو بھیجنا ہے. اچھا, تو ویلکم کے لیے ہماری گورنمنٹ بھی تیار ہے, صفائی کا بھی تمام تر انتظام کر دیا. ٹھیک ہو گیا. بہت ساری تیاریاں چل رہی ہیں. اگر ہم الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو اس کی بھی تیاری چل رہی ہے, ساتھ ساتھ صفائی کا بھی بڑا اچھا انتظام جو ہے وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بتایا کہ آگے بلدیاتی الیکشنز کے لیے کیا کیا کام چل رہا ہے, اور اب آپ مجھے اگر اس پر چھوٹا سا ایک پیغام دے دیں کہ نوجوان سیاستدان کیسے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. دیکھیں, نوجوان سیاستدان کا ہونا بہت ضروری ہے آج کے ٹینور میں, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان صاحب چلے تھے تو لوگ انہیں کہا کرتے تھے کہ تمہارے پاس ووٹ نہیں ہے, تمہارے پاس تو کینڈیڈیٹ نہیں ہے. تو خان صاحب اس ٹائم ایک بات کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ابھی میرا ووٹر بھی چھوٹا ہے اور میرا امیدوار بھی چھوٹا ہے. تو شاید وہ ہمارے لیے تھا, وہ ہماری اس یوتھ کے لیے تھا. آج وہ میرے خیال سے وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ان کا ووٹر بھی بڑا ہو گیا ہے اور ان کے امیدوار بھی بڑے ہو گئے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ایک واحد موقع آ رہا ہے نوجوانوں کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو منوائیں اور اپنے علاقے میں, اپنی یونین کونسل میں یا نیبرہڈ کونسل میں ایک ایکٹیو رول پلے کریں, کہ یہی ٹائم ہے کہ وہ لوگ آگے آ سکتے ہیں. تو میرا آپ کے اس پروگرام کے توسل سے تمام جو یوتھ ونگ ہے ساؤتھ پنجاب کی, اس کو یہ پیغام بھی ہے کہ وہ لوگ آنے والے بلدیاتی الیکشن کے لیے اپنی اپنی تیاری کریں اور اپنے اپنے علاقے میں ایکٹیو رول پلے کریں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھیں, اپنے آپ کو عمران خان سمجھیں کہ جو وہ لیڈر بات کرتا تھا, آج وہ دن آ گیا ہے کہ یوتھ کو ایکٹیو رول پلے کرنا ہے. تو یہ میرے ان تمام یوتھ لیڈرز کے ایک پیغام ہے کہ وہ ایکٹیو رول اس بلدیات میں پلے کریں. ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ سوال, ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں, ہم نارملی بھی سیاست کی بات کرتے ہیں, پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ سیاست کیا ہے؟ بالکل. دیکھیں, یہ جتنے بھی لیڈرز اس ٹائم موجود ہیں, جس میں آپ کے شیخ رشید صاحب, جاوید ہاشمی صاحب, مراد سعید صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علی محمد خان صاحب, یہ سارے, فاروق حبیب صاحب پنجاب سے, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے یہاں تک پہنچے ہیں. آج وہ لوگ منسٹرز ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ جب نوجوانوں کو, آپ دیکھیں کہ ہر یونیورسٹی اور اس میں تنظیمیں ہوتی ہیں, وہ تنظیمیں جو ہیں وہ ایکٹیو رول پلے کرتی ہیں, آپ کا نیا لیڈر پیدا کرتی ہیں وہ تنظیمیں. تو یہ لوگ بھی وہیں سے آئے ہیں, تو اگر وہ آ سکتے ہیں تو ہم لوگ بھی آ سکتے ہیں. تو اب آج کی یوتھ ہے اس کو سمجھنا چاہیے, وہ سمجھتی ہے اس سیاست کو. آپ یہ دیکھیں کہ 2013 کی اپوزیشن سے پہلے آپ ایک چائے کے ہوٹل پہ جا کے بیٹھتے تھے تو وہ یہی ہوتا تھا کہ میں نے جو چیز فیل کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ آج الیکشن آ رہا ہے, یہ اب وزیر اعظم بن جائے گا, یہ ہو جائے گا. 2013 کے بعد آج تک آپ کسی ایک چائے کے ہوٹل پہ چلے جائیں, وہ بیٹھے ڈالر کی بات کر رہے ہوں گے, وہ بیٹھے جی ڈی پی کی بات کر رہے ہوں گے, وہ بیٹھے گروتھ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں گے, یہ وہ شعور ہے کہ اگر ان لوگوں کو آگے کو یوتھ کو بھی ساتھ آیا ہے تو یوتھ نے آگے آنا ہے, وہ سمجھتی ہے ساری سیاست کو. اور وزیر اعظم عمران خان کو وزیر اعظم بنانے میں تقریباً اور نہیں تو 80% یوتھ کا کردار ہے کہ اس یوتھ نے, میں نے خود اپنے بزرگوں کو منایا اس بات پہ کہ ہمیں عید کو ووٹ دینا ہے. تو کیسے کنونس کیا آپ نے؟ تو بس حالانکہ وہ اب ان کو کنوینس تو بہت اچھے طریقے سے کیا تھا کہ میری والدہ اس ٹائم حیات تھیں, تو وہ اس ٹائم کہتی تھی کہ یہ اب کہہ رہا ہے تو میں دے رہی ہوں ووٹ اسے. تو یہ میں نے خود وہاں بوتھ پہ کھڑے ان سے سنا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے ابو ہیں وہ سعودی عرب ہوتے ہیں, تو وہ تو اس بات سے بہت خوش ہیں کہ اوورسیز کو حق مل گیا ووٹ کا. اور میں نے ان سے یہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو رسپیکٹ ہمیں ان 3 سالوں میں بیرون ملک ملی ہے نا, اس سے پہلے ہماری نہیں تھی. یہ آپ کا اپنا ویسے گھر والا ایکسپیرینس ہے کہ جو میرے والد صاحب نے مجھ سے شیئر کیا ہے
کہ جو ہمیں رسپیکٹ آج کل پاکستانی کو سعودی عرب میں یا کسی اور ملک میں مل رہی ہے وہ اس سے پہلے ہماری نہیں تھی. تو اب یہی ایک ڈیفائن کرتا ہے کہ عمران خان نے کس طرح ایک پاکستان کا جو بیک گراؤنڈ جو اس کا ویلیو تھی اس کو کس طرح اپ کیا, پازیٹیو پروجیکشن کیا. ٹھیک ہے, آپ نے بیچ میں تنظیموں کی بات کی, یونیورسٹیز میں اور مختلف انسٹیٹیوشنز میں جو اسٹوڈنٹ کیا کہتے ہیں اس کو, فیڈریشن, تو اس کا پازیٹیو رول ہے. بہت سارے لوگوں نے تو اس پہ کرٹیسائز بھی کیا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں میں نے آپ سے سٹارٹ میں ایک بات کی تھی کہ یوتھ موجود ہے, ٹیلنٹ موجود ہے, اس کو پش اپ کوئی نہیں کر رہا. تو یہ دیکھیں نا کہ پش اپ کرنے کے بھی دو طریقے ہیں, ایک پازیٹیو وے میں, ایک نیگیٹو وے میں. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ ان تنظیموں کو میرا یوز سے یہ ہے کہ ان کو پازیٹیوٹی کے طور پہ استعمال کریں. تو آپ جانتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے اداروں میں تنظیموں کے نام پہ؟ جی بالکل میں جانتا ہوں. دیکھیں کہ جو یوتھ بے روزگار ہے تو مہاجبین وہ اب کوئی نشے کی طرف جا رہا ہے, تو کوئی چوری ڈکیٹی کی طرف جا رہا ہے, وائلنس کی طرف جا رہے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے, اب جب وہی لوگ اسٹوڈنٹ بن کے, کیونکہ والدین جو ہے نا وہ ان کو گھر میں پتا ہوتا ہے, باہر کا نہیں پتا کہ میرا بچہ جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے اور کیا. ٹھیک ہے, وہ تو جاتے ہوئے ہم بھی جب تھے ہم بھی کہہ دیتے تھے کہ دوست کی طرف جا رہے ہیں, تو اس نے یہ کہہ دیا. وہ وہاں جا کے کیا نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں بیٹھتا ہے یا پازیٹیو ایکٹیویٹی میں بیٹھتا ہے وہ اس کا ہے. جب وہی لڑکا یا لڑکی اٹھ کر ادھر جائیں گے یونیورسٹی میں, تو وہاں پہ انہوں نے جب نیگیٹو رول ہی پلے کرنا ہے نا, تو وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتی ہیں, تو یہ فیڈریشن نیگیٹیوٹی کی طرف چل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہونی چاہیے اور پازیٹیو کردار ان کا بہت امپورٹنٹ ہے. سیاست میں نوجوانوں کا کتنا کردار ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روہی ایٹ 10 میں. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے دانش مشتاق بھٹی صاحب سے, جو کہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں انصاف یوتھ ونگ ساؤتھ پنجاب کے, اور سیاست میں ملک کی ترقی میں نوجوانوں کا کتنا کردار ہے, کتنا ہونا چاہیے اور ان کی قیادت کتنی ضروری ہے, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور پالیٹکس کے بارے میں تو ہم بات کرتے ہی ہیں, پولیٹیکلی کیا چل رہا ہے, کتنا ایکٹیولی کام ہو رہا ہے, ترقیاتی منصوبوں پر کتنا کام ہو رہا ہے, لیکن ینگسٹرز کا کتنا کردار ہے اور ینگسٹرز کو وہ پلیٹ فارم ملنا کتنا ضروری ہے, اس پر بات نہیں کی جاتی, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پر بات کرنی چاہیے. کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ اس میں؟ دیکھیں سیاست میں جو ہے پھر وہی بات آ جائے گی کہ آپ کہہ رہی تھی کہ سیاست پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہے. ہاں, بیکاز وی آل نو کہ سیاست کیا ہے. تو میرا جو مین جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھیں کہ ہم نے خود دیکھا تھا کہ این جی اوز کام کیا کرتی تھیں نوجوانوں کے اوپر. ہاں جی. تو آج کل وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میرا یہ ہے کہ این جی اوز جو ہیں ان کو ایکٹیولی رول پلے کرنا چاہیے. این جی اوز کو وہ لاسٹ ٹائم میں نے ایک ٹریننگ اٹینڈ کی تھی برٹش کونسل کی طرف سے. ٹھیک ہے, وہ ایک پورا ایک جو نوجوانوں کو نا ایک پورا ایک پروگرام دیتے ہیں کہ 3-4 دن میں. ٹھیک ہے, وہ ان کا تھا سیپ سوشل ایکشن پلان کے نام سے. تو وہ ایک کمیونٹی ڈیولپمنٹ یا کمیونٹی میں کام کرنا ہوتا تھا. وہ نوجوانوں کو پہلے 2 دن کی ٹریننگ دیا کرتے تھے, 3 دن کی, اور تیسرے دن کے آخر میں وہ 2 گھنٹے دیتے تھے سیپ کے لیے, کہ وہ ہم نے خود ہی سوشل ایکشن پلان خود ہی بنانا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, بنا کر اس کے بعد اس کو پھر امپلیمنٹ کرانا تھا. اور ان کی ایک بات یہ اچھی تھی کہ اس کا فیڈ بیک لیتے تھے کہ اس پہ کام ہوا ہے, وہ اس کو جو فائنینشلی طور پہ بھی سپورٹ کرتے تھے, اور ایک اچھا وہ میسج آتا تھا. تو جو میں نے وہ اٹینڈ کی تھی اس میں یہ تھا کہ ہم نے کمیونٹی کے اندر جو ہے کہ جو غریب لوگ تھے ان کے لیے ہم نے کیمپس لگائے تھے میڈیکل کے. انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ نے 10 کیمپ لگانے ہیں, ڈاکٹرز بھی ہم پرووائڈ کریں گے, میڈیسنز بھی ہم پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے, آپ نے ایریاز ایسے ڈیفائن کرنے ہیں کہ جہاں بہت ہی غربت ہو اور لوگوں کے پاس علاج کے پیسے بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, وہ سیپ ہم نے کیا تھا اور وہ بہترین رہا تھا. ہم نے ملتان کے وہ جو ایریاز تھے جہاں پر بالکل ہی صحت کے معاملات نہیں تھے, اور ایسے گھر بھی میں نے دیکھے تھے گلگشت میں کہ وہاں پر بورڈ آفس کی بیک سائڈ پر اس کی دیوار, وہاں ہم کھڑے ہوتے تھے کہ بورڈ آفس نظر آتا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ لوگوں کے گھر میں تقریباً 3 فٹ تک پانی کھڑا تھا سیوریج کا. ٹھیک ہے, تو اب وہ جو ایشو ہے اس کو ہم نے ریزالو کیا ہے. اس ٹائم وہاں پہ ہم نے وہ کیا تھا, اور جیسے ہماری گورنمنٹ آئی اور میرا فوکس اسی پر ہی رہا. تو الحمدللہ یہ ہے کہ ریسنٹلی میں نے وہاں پر ڈسپوزل اپروو کرا لیا ہے ایم این اے ملک عامر ڈوگر صاحب سے. کہ آپ یہ دیکھیں گے 2016 میں نے وہ جگہ وزٹ کی,
اور میرا اسی میں ہی رہا کہ میں اس کو کسی طرح ان لوگوں کو پش اپ کر سکوں. تو وہ ہمارا وہاں پہ ڈسپوزل اپروو ہو گیا ہے اور جنوری میں وہاں پر کام سٹارٹ ہو جائے گا. تو اب یہ دیکھیں گے یہ میں ایک نوجوان وہاں گیا, مجھے ایک چیز لگی اور میں نے اس پر کام کیا اور اس کو آج میں یہاں تک پہنچایا ہے. تو جو یوتھ سیاست میں نہیں ہے ان سے میرا یہ پیغام ہے کہ کم از کم آپ لوگ اپنا ایک کردار ادا کریں, بے شک پالیٹکس کی طرف نہ آئیں, ایسے علاقوں کو جا کے پن کریں اور وہاں کے جو ایشو ان کو ریزالو کرنے کے لیے, کیونکہ دیکھیں وہ لوگ ایک آفس تک بھی نہیں جا سکتے. آپ جو یوتھ ہے وہ پڑھی لکھی ہے اور وہ وہاں جا کے ان کے ساتھ کردار ادا کرے کہ ان کو آفیسز کے راستے دکھائے یا ان کی کوئی اپلیکیشن وہاں لے جائے, ان کے اس ایشو کو ریزالو کرا دے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ بھی ایک پازیٹیوٹی ہے کہ یوتھ بھی تھوڑی بزی ہو جائے گی اور ایک نیکی جو ہے وہ ان کی طرف سے ہو جائے گی. تو میرا یہ پیغام ہے تمام یوتھ کو کہ اگر وہ پالیٹکس میں نہیں ہے تو وہ اس چیز پہ تھوڑا فوکس کریں. جو لوگ ایسے کمیونٹیز ہیں ان کو تھوڑا پش اپ کے لیے اپنا کردار ادا کریں. جو آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں بہتری کے لیے, این جی اوز کا ایکٹیولی کام کرنا اور فنکشنل ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہم اس پر بات کرتے ہیں اور یہ بھی جانیں گے کہ آج کل کون سے انیشیٹوز پر کام ہو رہا ہے. تو آپ مینٹلی پریپیئر ہیں بیکاز ہم نے بہت کچھ جاننا ہے آپ سے. ویری گڈ. ہم چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں ہمارے سیکنڈ گیسٹ نے جوائن کیا ہے, خالق قندیل انصاری صاحب, صدر آل پاکستان پاور لومز ایسوسی ایشن. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ دعائیں بالکل الحمدللہ. اور حالات کیسے چل رہے ہیں؟ حالات تو بہت برے ہیں, برے چل رہے ہیں, بہت برے حالات ہیں. تقریباً ہر حوالے سے ہی آپ اگر بجلی کو دیکھ لیں, ٹیکسز کو دیکھ لیں, ہمارے جو مین کردار ہوتا ہے پاور انڈسٹری میں دھاگا, اس کو دیکھ لیں, یعنی جس چیز کو آپ گیس کو دیکھ لیں. اور پھر ہم اگر لکڑی کے استعمال کو دیکھیں تو لکڑی بھی مہنگی ہو گئی ہے. لکڑی جو ایک چیز دیکھیں, ایک گیس آپ کو مل نہیں رہی, اس کی جگہ آپ نے اس کا متبادل آپ نے لکڑی کو ڈھونڈا. لکڑی جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پھر جب زیادہ استعمال ہوگی تو مہنگی تو ہوگی. بالکل. دانش صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں اس کرٹیسزم کی بات کر رہی تھی کہ یہ مسائل ہیں جن پر فوکس کرنا چاہیے بیکاز یہ بیسک چیزیں ہیں, بیسک ایلیمنٹس ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ماجدین. اس طرح ہے کہ دیکھیں کہ ایک مہنگائی جو ہے وہ تو ہوئی ہے عالمی سطح پر, اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے مافیا کا. ٹھیک ہے, اب ریسنٹلی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ عالمی مارکیٹ میں مہنگا ہوا, ساتھ ہماری گورنمنٹ کو بھی ساتھ ساتھ کرنا پڑا. تو اس میں خان صاحب نے یہ کیا کہ ٹیکسز کم کیے پیٹرول کے اوپر کہ عوام کو تھوڑا سا ریلیف ملے. ٹھیک ہے, اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی پیٹرولیم ایسوسیشن تھی انہوں نے اس ٹائم وہاں پر اس کو ہڑتال میں بدل دیا. ملتان میں بھی آپ نے پورے پاکستان میں 2 دن تک پیٹرول بند رہا. انہوں نے مطالبات رکھ دیے, ان کے مطالبات ماننے پڑے, اس کے بعد جا کے اس کو دیا. یہ مافیا جو ہے اس پہ بھی تھوڑی ورکنگ گورنمنٹ کر رہی ہے, اور سب سے بڑا فیکٹر جو اس مہنگائی میں ہے وہ میری نظر میں ایک مافیا کا ہے. ٹھیک ہے, یہ نو ڈاؤٹ کہ گورنمنٹ کی بھی کوئی غلطیاں ہو سکتی ہیں, غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ کچھ مافیا کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. اس چیز پہ تھوڑا ورکنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جس مافیا کی آپ بات کریں اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ کنٹرول گورنمنٹ ہی کرے گی. ہم لوگ اس ورکنگ میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اتنے جو بزنس کمیونٹی ہے یا اس میں جتنے بھی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ایک کنٹرول کرنے میں ٹائم لگے گا. کتنا ٹائم لگے گا؟ عوام کی بس ہو چکی ہے, کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ اگر باہر چلے عوام سے پوچھیں کہ جی آپ کو ریلیف مل رہا ہے, عوام تو دیکھیں جیسے ہماری گورنمنٹ آئی ہمیں کرونا نے گھیر لیا. ٹھیک ہے, وہ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں کہ امریکہ کی اکانومی تک, حالانکہ ایک سپر پاور ہے, اس کی اکانومی, چائنا کی اکانومی, سب کی اکانومی ڈسٹرب ہوئی ہے. تو ہماری بھی ساتھ ڈسٹرب ہوئی ہے. ہمارے پاس اوپر قرضے اتنے تھے کہ ان کو اب اتارتے بھی ٹائم لگ رہا ہے, اور ہم نے لی ہیں اس میں نو ڈاؤٹ, لیکن اس سے زیادہ قرضے ہم نے واپس کر دیے ہیں پچھلے والے ہماری گورنمنٹ میں. یہ پرسوں آپ کے روہی پر ہی یہ خبر چل رہی تھی جو میں نے دیکھی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا ٹائم ہمیں اور دے دیں. ابھی ہم کرونا سے نکلے ہیں, ہم انشاءاللہ اسی گورنمنٹ میں اس کو تھوڑا سا مارچ تک, خان صاحب نے کہا ہے, تو مارچ تک ہم مہنگائی پہ قابو پا لیں گے. ٹھیک ہے, خالق قندیل انصاری صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹائم دینا چاہیے یا بس بہت ہو گیا؟ میں سیاسی بیان تو نہیں دوں گا, میں ایک جو صنعتی تنظیم کا نمائندہ ہوں, ویسے سیاستدان بھی ہوں, سیاست بھی کرتا ہوں, میں نے الیکشن لڑا ہے. لیکن یہ جو مافیا کی ایک انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے نا, تو مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں جو بھی انقلاب آتے ہیں, کیونکہ یہ تبدیلی کا نام بھی ایک انقلاب ہی کا نام لے کے آئے تھے, اس کے لیے جو بھی ہوتا ہے نا, جو تبدیلی لانے والا ہوتا ہے یا انقلاب لانے والا ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہی سارے مافیاز کو بھی کنٹرول کرتا ہے
وہ بھی مافیا کو کنٹرول ہی نہیں کرتا بلکہ ان کو سزائیں دیتا ہے. یہ کہیں نہیں ہوا دنیا میں کہ آپ مافیاز کو ساتھ ملا کے مافیاز کا مقابلہ کریں گے. یہ کبھی کسی دنیا میں کسی ملک میں نہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے مافیاز کو ساتھ لیا ہو اور پھر مافیازی کا مقابلہ کرنے نکلے ہو. تو کس طرح ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے. آپ دیکھیں گے جس چیز کو بھی آپ پکڑ لیں, چینی کو پکڑ لیں, آٹے کو پکڑ لیں, بجلی کو پکڑ لیں, گیس کو پکڑ لیں, جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے, جو اب دیکھیں مہنگائی عالمی, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم نے پاکستان دنیا کا سب سے سستا ترین ملک ہے, یہ ہمارا دعویٰ ہے, ٹھیک ہے نا. جب ہم الیکشن ہارتے ہیں خیبر پختونخوا میں تو وہ کس کی وجہ سے ہارتے ہیں؟ مہنگائی کی وجہ سے. مہنگائی کی وجہ یعنی دنیا کا سستا ترین ملک بھی ہے اور مہنگائی کی وجہ سے ہم الیکشن بھی ہار رہے ہیں. بجلی جو 14.5 روپے پر یونٹ تھی 2018-2017 میں, آج وہ 40 روپے کو کراس کر چکی ہے. بالکل, بجلی کا بہت ایشو, جو ہمارے انڈسٹریل یونٹس ہیں ان پہ 40 روپے کراس کر چکی ہے. اس کے بعد آپ گیس آپ کے پاس ہے ہی نہیں, NLG کے آپ سودے کرتے ہیں, آپ خریدتے ہی نہیں, وہ لاتے نہیں. آپ کو پتہ نہیں یہ پاکستان میں اب یہ اپنا سردی آ رہی ہے, کس کو نہیں پتا. بالکل, آپ ایک گھر چھوٹا سے چلاتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے فلاں دن آٹا ختم ہونا ہے, فلاں دن چینی ختم ہونی ہے, فلاں دن میں نے گیس کا سلنڈر بھروانا ہے, وہ ختم ہونا ہے. آپ کو جب ہر چیز ایک مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے, پتا ہوتا ہے, پھر آپ کیوں اس وقت پہ وہ ساری چیزیں نہیں کرتے؟ کیوں خرید و فروخت جو بھی آپ نے کرنی ہے عالمی منڈی, وہ کیوں نہیں کرتے؟ سستا پٹرول دنیا میں اتنا زیادہ ہوا ہے, انہوں نے صرف 5 روپے کیا. ٹیکسز لگانے نہ لگانے صرف 5 روپے. آپ دیکھیں کہ پوری عالمی دنیا کا یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس پہ پیٹرول کی ریٹ کتنے کم ہوئے ہیں, آپ نے کتنے کم کیے ہیں؟ جب آپ پوری دنیا میں ریٹ کم ہو رہے تھے آپ بڑھاتے جا رہے تھے. ڈالر کیا تھا؟ ڈالر آج 180 روپے کا ہو چکا ہے. بالکل 180. ٹھیک ہے. یہ آپ جو گیس آپ کی قدرتی گیس تھی وہ کہاں سے؟ وہ بھی امپورٹ ہونی تھی, وہ بھی عالمی مارکیٹ ہے. چینی آپ کی اپنی ہے, آٹا آپ کا اپنا ہے, کپاس آپ کی اپنی تھی. جو کہ دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کپاس پیدا ہوئی ہے پاکستان کے اندر. لیکن حقیقت کیا ہے؟ آج بھی ہماری ضرورت کے مطابق کپاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب یہ ساری چیزیں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں, چینی زیادہ پیدا ہو رہی ہے, آج آپ کا جو اپنا جو گندم ہے وہ زیادہ پیدا ہو رہی ہے, آپ کی کپاس زیادہ پیدا ہو رہی ہے, پھر اس کی مہنگائی اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بالکل, عام عوام کی اگر ہم بات کریں تو ان کے کنسرنز تو جسٹیفائڈ ہیں, ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. تو ہم گھر کی انڈسٹریز کی بات کر رہے ہیں جو بالکل ڈکلائن میں چلی گئی ہیں, جو بالکل ہی ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو اس کی بیسک ریزنز ہم جان چکے ہیں, انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کی بیسک ریزنز یہی ہیں. مہنگی بجلی ہے, بجلی کی بات کریں, ہم گیس کی بات کریں, لوڈ شیڈنگ کی بات کریں, تو بہت سارے مسائل ہیں. تو ان کنسرنز کو تو اگنور نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں, اگنور نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ. اس میں شروعات کی کہ مافیاز کو ساتھ ملا کر اور اس کو آگے کیا گیا ہے. دیکھیں مافیاز, آپ ریسنٹلی جو شوگر کیس بنا تھا, شوگر مل کیس, ٹھیک ہے, اس میں ہمارے لیڈر کو, حالانکہ دوستی جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے قریبی دوست کو اپنے سے دور کر دیا کہ جب آپ کلیئرنس ہو جائے گی. دوست کو دور کر دیا. خسرو بختیار ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس پہ بھی نام تھا, دیکھیں اس کو کیوں نہیں نکالا گیا؟ اس پہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اس پہ یہ دیکھیں کہ خسرو بختیار صاحب ہیں یا جو بھی ہیں, اس پہ انہوں نے کہا کہ کلیئرنس چیٹ ان لوگوں کو ملے گی تو ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اس سے پہلے وہ جو تھے ان کے ساتھ جو ادویات کے ساتھ جو کر کے گئے ہیں, کیا نام ان کا, وہ جو کرونا کے پیسے 40 ارب, تو کرونا کا پیسے نہیں مل رہا, وہ کہاں چلا گیا؟ اور حالت تو یہ ہے. کووڈ کا پوائنٹ انہوں نے ایڈ کیا ہے. کرونا کے بعد حالات آپ کو دوبارہ ریوائیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا مزید آپ کو خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ ابھی تک کوئی ایسے حالات نظر آ رہے, اس طرف جا ہی نہیں رہے. یہ ان کا پروگرام ہی نہیں ہے کہ ابھی تک دیکھیں, اگر اس کی طرف جا رہے ہیں تو میری ذرا گزارش سن لیں. یہ دیکھیں آپ نے کافی, میں تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا ہوں, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو حقیقت ہے آن گراؤنڈ بات کریں گے نا, آپ ہی یہاں سے جب چینل سے اٹھیں گے یہاں سے لائیو, تو آپ باہر جا کے آپ بھی یہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں. پکی بات ہے, مہنگائی سے آپ بھی متاثر ہیں, میں ہی نہیں, آپ کا گھر بھی متاثر ہے, ہر ایک انسان متاثر ہے پاکستان کے اندر. وہ خواہ پی ٹی آئی میں ہے یا نون لیگ میں یا کسی اور پارٹی میں, یا کسی کوئی پاور لوم انڈسٹری چلا رہا ہے یا کوئی دکان چلا رہا ہے یا کوئی اور کاروبار کر رہا ہے, ہر بندہ متاثر ہے, ہر بندے پر امپیکٹ. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ مجھے یہ بھی پتا کہ آپ کے جو یہ بیچارے چینلز والے جو آپ کے کارکن ہیں نا, یہ بھی بہت متاثر ہیں. ہر کوئی متاثر ہے. میں بالکل اس بات سے ایگری کرتی ہوں. کسی قسم کا اس میں اس کو ریجیکٹ کرنے کی بات نہیں, ریفیوز کرنے کی یا ڈینائی کرنے کی بات نہیں ہے. بالکل ہر بندہ متاثر ہے, ہر کسی کی زندگی, بیکاز وہ تمام چیزیں مہنگی ہوئی ہیں جو ہماری, میں نے ریپیٹ کروں گی, میں ریپیٹ کرنے
کرنا چاہوں گی بیسک نیسیسٹیز ہیں, جو بیسک چیزیں جن سے گھر چلتا ہے. اور اگر ہم دہاڑی دار طبقے کی بات کرتے ہیں تو آبویسلی پھر ان کے حالات تو ہم اگنور نہیں کر سکتے. بالکل, اس میں میں تھوڑا سا ایڈ آپ کو کرنا ہے, اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انصاری صاحب ملتان کا میں اپنا ایک ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا, کیونکہ میرا جو کام ہے نا وہ ہے بائکس کے پارٹس کے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے, اس کی ڈسٹریبیوشن ہے میرے پاس, ٹھیک ہے. تو ریسنٹلی جو ہے پچھلے ایک سال میں آئل کا جو ریٹ ہے جو بائکس میں موبائل ڈلتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ ملتان کے اندر کچھ جو ڈسٹریبیوشن تھی جن کے ساتھ کمپنی کی ایگریمنٹ سے, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے پاس سٹاکس لگا لیے, ٹھیک ہے. ہم لوگوں کو اس چیز کا مجھے معلوم تھا کہ فلان ڈسٹریبیوٹر کے پاس اتنا آئل پڑا ہے, فلان کے پاس اتنا پڑا ہے, لیکن جب ہم ان سے لینے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے 1.5-2 ماہ اس چیز پہ کام کیا, ٹھیک ہے, اس کو سٹاک رکھا, کسی کو نہیں دیا, اتنا کہ ملتان میں آئل ملنا مشکل ہو گیا تھا سب کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے اسی جو کاٹن تھا, اس کا کارٹون تھا جو آئل کا, اس کے اوپر انہوں نے 600 روپے اور پھر 800 روپے بڑھا کر انہوں نے اس کو لائے ہیں وہ لوگ, ٹھیک ہے. اور اس پہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گودام ایسی جگہ بنائے ہوئے کہ جہاں پہنچنا ہی مشکل ہے, کہ کہاں انہوں نے شہر سے باہر بنا لیے ہیں. اب ریسنٹلی جو خواجہ عمیر صاحب AC ملتان ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے ریسنٹلی چینی کے کتنے سٹاک پکڑے ہیں آپ کے گیوز میں اور ادھر ادھر, ٹھیک ہے. گورنمنٹ کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے اور مارچ تک کا اگر وزیر اعظم نے ٹائم مانگا ہے, ٹھیک ہے, کرونا سے ابھی ہم نکلے ہیں, پچھلے جتنے قرضہ جات جو پچھلی گورنمنٹس نے لیا ہوئے ہیں, جو پالیسیز تھے وہ معیشت پہ جو اثر ہے پڑا, اس کو ختم کرنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا. مارچ تک انہوں نے کہا ہے, تو انشاءاللہ مارچ تک آپ کو بہتری نظر آئے گی. ٹھیک ہے جی, مارچ بھی آ رہا ہے, کوئی زیادہ دور نہیں ہے, 4 سال گزر گئے ہیں, کئی مارچ پہلے بھی آ چکے ہیں, 1 مارچ اور آئے گا, انشاءاللہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. خالد قندیل انصاری صاحب نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, جو کہ ہیں صدر آل پاکستان پاور لومز ایسوسی ایشن. ان سے ہم بات کریں گے اور ان کا جو موقف ہے, جو بیان ہے, وہ ہم جاننے کی پوری کوشش کریں گے, بیکاز ہم نے ہر کسی کے کنسرنز جاننے ہیں, آپ کے بھی, میرے بھی اور سب کے بھی. ہم بریک پر چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور جو ڈسکشن چل رہی ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روہی ایٹ 10 میں, اور ہم بات کر رہے ہیں پاور لوم ایسوسی ایشن کے مسائل, جو کہ ہمیں مکمل طور پر ڈکلائن کی جانب جاتی ہوئی نظر آتی ہے. خالد قندیل انصاری صاحب جو کہ صدر آل پاکستان پاور لومز ایسوسی ایشن ہیں اور صدر ہیں, اور ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے, بیکاز ان کا ڈائریکٹ ریلیشن ان سے ہے جو دہاڑی دار طبقہ ہے, اور ان کے کنسرنز جاننا بہت ضروری ہے. میں بار بار ریپیٹ کروں گی کہ ان کے کنسرنز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. انصاری صاحب کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ مہنگائی کے حوالے سے تو بات ہو رہی ہے اور ہر دن ہوتی ہے, ہر روز ہوتی ہے. آپ سڑک پر نکلیں, آپ گھر میں جائیں, مہمانوں کے ساتھ بیٹھیں, تو سب سے میجر کنسرن تو یہی ہوتا ہے کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے. اور آج کل سردیوں کی ہم بات کریں, موسم کی تبدیلی کی بات کریں, تو گیس کی لوڈ شیڈنگ سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے سامنے. کیا کیا جائے؟ انتظار کیا جائے؟ انتظار تو کرنا ہی پڑے گا. اگر یہ کہہ رہے ہیں لوگ, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں, تو میں تو سیاسی بیان تو یہ ہوگا کہ ان کو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں پاکستان میں حکومت پر رہنا چاہیے. سیاسی بیان تو یہ ہے, لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ٹائم پورا دینا چاہیے, ان کے 5 سال پورے کروانے بالکل, تاکہ یہ جو آئندہ نعرہ ہے نا تبدیلی کا, یہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے, دفن ہو جائے, تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر کچھ کرنے کے قابل ہوتے, گرین کلین پاکستان کا نعرہ تھا ان کا. میں اب آپ کی گیس کی طرف آ رہا ہوں. گرین اور کلین پاکستان, ٹھیک ہے. گرین پاکستان کس طرح بنا تھا؟ درخت لگا پودے لگا کے پورے پاکستان میں. وہ انہوں نے درخت لگائے اربوں کے حساب سے کاغذات میں. آپ جا کے آن گراؤنڈ دیکھیں, کوئی آپ کو درخت نظر نہیں آتا. اچھا وہ 1 منٹ بیٹا, اچھا اس پہ آپ آگے آ جائیں. باقی حقیقت جو ہے, حقیقت یہ ہے کہ گیس آپ کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. گیس نہیں ہے, ہماری سائزنگ ہماری انڈسٹری ہے, ہماری ڈائنگ انڈسٹری ہے, ہماری ایک کیلنڈرنگ انڈسٹری ہے جو گیس پہ چلتی ہے. اچھا اب یہ جو تمام کی تمام آپ کے پاس میرا ریکارڈ موجود ہوگا, آپ کے کیمرہ مین سارے جانتے ہیں, آپ کے اینکر جانتے ہیں, لکڑیوں پہ چل رہی ہے. اب لکڑیاں جو ہیں وہ کوئی باہر سے تو نہیں آ رہی, ہمارے پاکستان کے جو گرین کلین پاکستان کا نعرہ تھا اسی میں سے کٹی جا رہی ہیں. وہ کٹ رہی ہیں, اور وہ کٹ کون سی رہی ہیں؟ جو 10-10, 20-20 سال پرانے درخت ہیں وہ کٹ رہے ہیں. میں تو آپ لگا نہیں سکے, کاغذات میں لگ گئے, لیکن آن گراؤنڈ نظر نہیں آتے آپ کو. وہ درخت کٹ رہے ہیں جو بہت پرانے پہلے لگے ہوئے تھے, وہ کٹ کر آج
وہ ہماری سائزنگ انڈسٹری چل رہی ہے، ہماری ڈائنگ انڈسٹری چل رہی ہے، اسی طرح ہماری جو کیلنڈری انڈسٹری وہ چل رہی ہے. اسی طرح آپ گھروں کے اندر بھی دیکھیں، گھروں کے چولہے بند ہیں، گیس نہیں ہے آپ کے پاس، گیس نہیں ہے، سلنڈر مہنگا ہے، سلنڈر آپ کے اپروچ سے باہر ہے. پھر کیا ہے وہ لکڑی استعمال کی جا رہی ہے، لکڑی بھی مہنگی ہے. اب یہ درخت میں مہنگی یا سستی کی بات نہیں کروں، درخت کٹ رہا ہے آپ کا. آپ کے ملک کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ جو اپنا جو ماحول ہے، وزیر ماحولیات جو دعوے فرما رہی ہیں وہ اس کو چھوڑیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ہمیں حقیقت کا جو نا اس سے آنکھیں نہیں چرانے چاہیے. بالکل، حقیقت سے تو منہ نہیں پھیرنا چاہیے. کبوتر کو کبھی بھی آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے بلی کو دیکھ کر. یہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم پاکستان کے بدترین بحران سے گزر رہے ہیں ہر حوالے سے. آپ اگر ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں تو ایکسپورٹ بڑی نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹے دعوے ہیں. آپ آئیں آن گراؤنڈ نکالیں وہ سارے جو ان کے ڈاکومنٹس ہیں ایکسپورٹ کے، اس میں آپ کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے. آپ نے را مٹیریل ایکسپورٹ کیا ہے، آپ نے ویلیو جو ہے اس کا گلا کھونڈ دیا ہے. را مٹیریل میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ را مٹیریل میں کپاس چلا گیا، دھاگا چلا گیا، ہماری ضروریات پوری کیے بغیر ان کو ایکسپورٹ کر دیا گیا. اچھا، اس کے بعد ہمیں چاہیے تھا ہم اسے ویلیو ایڈیشن میں تبدیل کرتے، اس کو ایکسپورٹ کرتے. کیا کیا گیا ہم نے؟ اس سے ایک تو یہ تھا کہ آپ کے بہت بڑے خاندانوں کو روزگار ملنا تھا، جو آپ کو روزگار نہیں دے سکے. آپ نے چند خاندانوں کو روزگار دینے کے لیے ایکسپورٹ کی کپاس کی، آپ نے ایکسپورٹ کی دھاگے کی. اس کا نقصان آپ کے ملک کو کیا ہوا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ قیمتی اربوں روپے کے زر مبادلہ سے محروم ہو رہے ہیں. آپ کو جو آپ کا کہہ رہے ہیں نا ہماری جو زر مبادلہ آ رہا ہے، وہ جناب آپ کے جو وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ رات دن محنت کرتے ہیں، جو رات دن اپنے بچوں کے لیے یہاں پیسے بھیجتے ہیں، وہ آپ کو نہیں بھیج رہے، آپ کے بچوں اپنے کو بھیج رہے ہیں. اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ آپ نے تمام ذرائع جو ہے نا وہ جو پہلے استعمال ہوتے تھے وہ بند ہو چکے ہیں. آپ کی فضائی جو آمد و رفتی وہ بند ہو چکی ہے پوری دنیا میں. آپ اس کو اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. آپ کو دیکھیں، آپ یہ آپ جو پیسہ آ رہا ہے نا آپ کا، تھوڑے بہت جو ڈالر آ رہے ہیں، اس کی وجہ کہ یہاں آپ کے پاس جو کاروبار نہیں ہے، لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اپنے جو رشتہ دار باہر بیٹھے ہیں ان سے پیسے منگوا کے اپنا گزارا کر رہے ہیں، اپنے حالات کو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے. آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ اپنی کامیابی گردان رہے ہیں. یہ آپ کی کامیابی نہیں، ناکامی ہے آپ کی، کیونکہ آپ کی ایکسپورٹ بند ہو رہی ہے. ایکسپورٹ بند ہو رہی ہے. دیکھو مہنگائی کی وجہ سے آپ جو آج مہنگائی ہے، آپ کی ویلیو ایڈیشن، میری پاورلوم انڈسٹری کا میں پورے پاکستان کا نمائندہ ہوں بیٹھا آپ کے پاس. میں آپ کو بتاؤں کہ جو 40 روپے پر یونٹ ہے، جو 14 اور 40 کے آپ ڈفرنٹ دیکھیں، 26 روپے کا ڈفرنٹ ہے. 26 روپے جب آپ ہمارے پر یونٹ پہ زیادہ ہو جائیں گے، مجھے بتایا جائے کہ ہمارے جو اس پہ کاسٹ آف پروڈکشن وہ کتنی زیادہ ہوگی. کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی انڈیا سے زیادہ، آپ کی سری لنکا سے زیادہ، بنگلہ دیش جہاں ایک کپاس کا ایک پھول پیدا نہیں ہوتا، وہ آپ سے آگے ایکسپورٹ میں، ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ میں. باقی ایکسپورٹ کی زیادہ بات ہے. آپ کا روپیہ آپ کے افغانستان سے نیچے. یہ پوزیشن جب ہو تو آپ اس کو کامیابی اپنے کہیں گے میں کامیاب ہوں، یعنی میری معیشت کامیاب جا رہی ہے. امپورٹ ایکسپورٹ پر خاصا فرق آیا ہے، بہت زیادہ فرق ہے. اس کی طرف ان کو توجہ دینی چاہیے. 5 سال پورے کریں، 4 سال کریں، 3 سال کریں، یہ میرا ایشو نہیں ہے. میرا ایشو پتہ ہے کہ میں اپنی تنظیم کا نمائندہ ہوں، میں اس پہ بات کروں گا. میں نون لیگ کا نمائندہ نہیں ہوں، میں کسی اور پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں. مجھے یہ ہے کہ ان کو مہنگائی کنٹرول کرنا ہوگی، ان کو ایکسپورٹ بڑھانا ہوگی. ایکسپورٹ یہ نہیں ہے کہ چند خاندانوں کو نوازنے کے لیے آپ کپاس ایکسپورٹ کر دیں، دھاگا ایکسپورٹ کر دیں اور یہاں پاکستان میں سٹہ بازی ہوتی ہو. آپ کا میں نے ملتان کے ایک بہت بڑے پرسنالٹی ہے آپ کی، جو اکثر وزیر اعظم کے امیدوار ہوتے ہیں، ان سے میں نے خود بات کی تھی. یہ پاکستان میں دھاگے کی سٹہ بازی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کاروبار ہے، اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ بلا اگر غلط بات ہو تو مجھے جہاں ہماری چوک پہ لٹکا دو. اور بڑا ایک ذمہ دار بندہ، میں نے اشارہ بھی آپ کو کر دیا. اس نے کہا یہ تو کاروبار ہے، اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ جب یہ حالات ہو جائے تو مافیاز کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ مافیاز تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کاروبار کر رہے ہیں. جب کاروبار کر رہے ہیں تو پھر دیکھو پھر کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ جب باہر ایک فقیر کو آپ کہتے ہیں نا یار یہ کاروبار کرو تو آپ ہٹے کٹے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں آپ یہ میں بڑی محنت کر رہا ہوں، آپ کو پتا کیا کتنی محنت کر رہا ہوں. اسی طرح ایک مافیاز وہ بھی اپنی پھر محنت کر رہے ہیں آپ کے بقول آپ کے جو اپنا نقطۂ نظر ہے کہ وہ بھی یہ بزنس ہے، کاروبار ہو رہا ہے. اس میں تھوڑا سا ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ کافی انصاری صاحب نے باتیں کر دی ہماری گور.
تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی ان کو ٹائم پورا کرنے دیں, ٹائم تو ہم پورا کریں گے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے, ٹائم تو آپ پورا ٹائم ہم پورا 5 سال کریں گے, اور انشاءاللہ ہم 2023 میں دوبارہ آئیں گے, ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے ایک بات کی کہ جی یہ لوگ اپنے ٹائم پورا کریں, پھر لوگ تبدیلی کا نعرہ بھول جائیں, ٹھیک ہے, اور تبدیلی کا نام نہ لیں دوبارہ, ٹھیک ہے. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں ان سے یہ آنکھیں چرا رہے ہیں, اور وہ کچھ چیزیں کیا ہیں؟ وہ کچھ چیزیں نہیں ہے کہ آپ خارجہ پالیسی دیکھیں. اب انہوں نے بات کی کہ اتنا یونٹ اتنا ہو گیا بجلی کا, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اس ٹائم آپ دیکھیں کہ ایف پی اے جو ہے فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ اس ٹائم یہ دیکھیں گے جس دور میں یہ بات کریں گے جی 15 روپے کا تھا, جی 20 روپے کا یونٹ تھا, اور ہم لوم چلایا کرتے تھے, یہ ہوتا ہے 14 روپے کا, 14 روپے کا. اس ٹائم کی اگر فیکٹس اینڈ فیگرز پر بات کریں تو اس ٹائم عالمی منڈی میں پیٹرول کتنے کا تھا, ٹھیک ہے. اس چیز کو دیکھیں, ایف پی آج نہیں لگ رہا, یہ آپ پرانے بل اٹھا لیں, اس دن میں نے اٹھایا تھا 2016 کا بل, ٹھیک ہے, اس میں بھی ایف پی اے آ رہا تھا, ٹھیک ہے. یہ آج ہماری گورنمنٹ نہیں کر رہی, یہ پہلے سے ہی ہوتا آ رہا ہے, یہ پہلے سے ہی ہوتا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ پہلے کا موجود ہے, اس میں ریلیف دیا جاتا تھا, اس میں کم کیا جاتا تھا, 18 روپے پر یونٹ تھا 2013 میں, 2013 میں 18 روپے پر یونٹ ہے, انہیں ریلیف دے کے 2014 میں 2017 یا 16 تھا, اس میں 14 روپے یونٹ ہوا تھا. انصاری صاحب میں نے آپ کی سنی, اب میری جی پلیز آپ اپنی بات کریں, بیکاز عوام کے مسائل کو تو ہم اگنور نہیں کر سکتے, مسائل کو تو اگنور نہیں کر سکتے. جواب نہ دیں, حقیقت جو ہے اس کو بیان کریں, حقیقت کیا ہے. اس ٹائم جو عالمی منڈی میں جو ریٹ تھا, یہ جو ایف پی اے جو ہوتا ہے نا, یہ وعدہ بناتا ہے, اس چیز پر بناتا ہے کہ جو پرائز فیول کی ہوتی ہیں باہر, ٹھیک ہے, اس کے اوپر یہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. یہ آج کا نہیں ہے, یہ پیچھے گورنمنٹ سے چلتا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ پیٹرول اس ٹائم یہ تھا اور آج یہ تھا, اتنا کم ہوا ہے, اتنا کم ہوا, انہوں نے نہیں کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ آپ جو پیٹرولیم ایسوسیشن نے جو پچھلے دنوں ہڑتال کی تھی, ٹھیک ہے, وہ ان کا کمیشن ایڈجسٹ کیا گیا. آج وہ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ کو ہم کمیشن نہیں لیتے, تو جو پرائز پیچھے ہم بولیں گے, ٹیکس تو ابھی بھی زیرو چل رہا ہے, پیٹرولیم مصنوعات پہ ٹیکس ابھی بھی زیرو چل رہا ہے. جو خان صاحب نے جب پیٹرول 147 ہوا ہے اس ٹائم زیرو کیا تھا, وہ ابھی تک وہی چل رہا ہے. جو بیچ میں ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے کہ وہاں پر اتنا ریٹ ہے اور ہم نے اتنا کیا ہے, وہ ایڈجسٹمنٹ صرف ان کے کمیشن کی ہوئی ہے تاکہ وہ لوگ ہڑتال نہ کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد بات آ جاتی ہے گیس کی, گیس کی بات آ گئی ہے. گیس کی یہ بات ہے کہ گیس ہم خریدتے ہیں, ضرور خریدیں گے, ٹھیک ہے. اس پہ یہ ہے کہ جو آپ کا رینٹل کا جو کرپشن کیس آیا تھا پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کے اوپر, ٹھیک ہے, وہ بھی یہی کیس تھا سارا, ٹھیک ہے. یہ آج کی یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, یہ مشرف دور سے بھی پہلے کی چلتی آ رہی ہے. ان چیزوں کو کنٹرول کرنا, ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں, اس میں ٹائم کنزیومنگ ہے, ٹائم لگے گا اس کے اوپر, وہ ہم لوگ اپنے معاملات سیدھے کرتے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں لائٹ کی جو بجلی میں تھوڑی سی بات کروں ہوں, اس میں لوڈ شیڈنگ اب نہیں ہے بجلی کی, کیونکہ 11 سے 12,000 میگا واٹ پر اپنے انہوں نے بنا کے گئے تھے نواز شریف دور میں. تو جو ڈیم ایوب خان کے دور کے بعد ڈیم نہیں بنے, جو ہم ڈیم بنا رہے ہیں, اختتام چل رہا ہے, آپ پلیز اپنی بات کمپلیٹ کریں. 11 سے 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی تھی پچھلے دور میں. بجلی اس کے ہماری 18 گھنٹے ہمارے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی 2008 میں, 2008 14 اپریل کو, یا جانتے ہیں آپ کے کیمرہ مین کہ ملتان کے بلکہ پاکستان کے بدترین ہنگامے ملتان میں ہوئے تھے. بالکل اس کی وجہ لوڈ شیڈنگ تھی. لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے, اب بھی حل ہو چکا ہے. نہ انہوں نے کچھ کیا اس میں. جب ڈیم بن جائیں گے انصاری صاحب, جب ڈیم بنے گا نا, بادشاہ ڈیم کی زمین کس نے خریدی ہے, بادشاہ ڈیم. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. بہت ساری چیزیں تھی, بہت سارے میجر کنسرنس تھے اور جسٹیفائڈ کنسرنس تھے جن کے بارے میں ہم نے بات کرنا ضروری سمجھا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ نے تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا, لیکن ہم نے پورا موقع دیا کہ آپ اپنا جو طبقہ ہے, جس آرگنائزیشن سے, جس ایسوسیشن سے آپ ایسوسیٹڈ ہیں, ان کا موقف آپ سامنے رکھ سکے, آپ کو موقع مل سکے, بیکاز یہ بہت ضروری تھا. باقی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں شرکت کی. اسی کے ساتھ اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ کون موجود ہیں اور ان کے ساتھ بھی باتیں کریں گے, اور کس ٹاپک پر بات ہوگی اس پہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے, آگاہ کرتے چلیں گے. لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روہی ایٹ 10 میں, اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں
शुजाबाद से आए कुछ लोग जिनका ताल्लुक शुजाबाद से है और बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में आज शामिल होने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जफर इकबाल जफर साहब, जो कि शायर हैं, ड्रामा राइटर हैं और किताबत के बारे में इनसे बात होगी। रस्मुल खत क्या होता है इस हवाले से बात होगी। बहुत सारी चीजें जो मैंने जाननी है, अफसाना क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, क्या चीज उसको अपीलिंग और अट्रैक्टिव बनाती है, तो ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे हमने बात करी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। शुजाबाद कैसा है? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से है? हाँ शुजाबाद ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट है। जी। चलें, ये अच्छी बात है। छोटा सा शहर है लेकिन अच्छा शहर है। अगर हम वाकई बात करें शुजाबाद के बारे में तो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, अच्छा लगता है मुझे। और दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा महमूदुल हक सिद्दीकी साहब, जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजरान शुजाबाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, शुजाबाद के हालात ठीक चल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल धुंध है बस, बाकी तो ठीक जी है। धुंध है लेकिन बाकी जो है वो ठीक है। मौसम से कोई मसला तो नहीं है? मौसम अच्छा लगता है आप दोनों को जी, ये वाला? बिल्कुल चलिए, बहुत अच्छा। ये हम तो ठीक है। कहते हैं कि धुंध अगर पड़े तो अंधा धुंध पड़नी चाहिए। हाँ, धुंध अंधा धुंध, वरना ना पड़े, खैर वरना ना पड़े। वरना ना जी। पड़े, ऐसे ही दिल जो है वो हमारा उदास हो जाता है। धुंध हो, अच्छी खासी धुंध हो, वरना ना हो, ठीक है। अच्छा जी, जफर इकबाल जफर साहब, बहुत सारी चीजें आपसे जाननी है। जी। एक तो आप शायर हैं, फिर अगर हम ड्रामा की बात करें, ड्रामाज भी लिखे हैं आपने, किताबत के हवाले से हम आपसे बात करेंगे और अफसाना निगारी भी आपने जी, की जी। है। तो ये सफर कब शुरू हुआ, इसके बारे में जरा हमें बताएं। ये जमाना तालिब इल्मी से मेरा सफर शुरू हो गया था। ओके। यानी जब मैं 8वीं क्लास का तालिब इल्म था तो मैंने बतौर शायर पहला मुशायरा पढ़ा था। ये 1975 की बात है। 1975 की बात है ये, बहुत खूब। आपने तब से ये शुरू किया? तब से मेरा ये सफर जारी और सारी है। फिर वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐड होती चली गई। हाँ। इसमें ये था कि मुसव्वरी, कैलीग्राफी, जिसे हम उर्दू में जी, जी, किताबत जी, कहते हैं, जी। तो ये फन मुझे विरसे में मिला। मेरे वालिद साहब ज़हीर अहमद कुरैशी माशाअल्लाह। शुजाबाद के नामवर आर्टिस्ट रहे। फिर मेरे उस्ताद मोहतरम जो स्कूल के ज़माने में शब्बीर अहमद उस्मानी साहब, उनसे मुसव्वरी की मैं तरबियत लेता रहा। बहुत खूब। और मेरे जो शायरी के उस्ताद थे, हाँ। उस्ताद यासीन खान साकिब साहब, कि जिनका सिलसिला शेर हजरत दाग दहलवी से जा मिलता है। आहा, तो मैं उसी कबीले का और उसी मतलब क्या बात है। शायर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरा जो ये मजमुआ कलाम आप देख रहे हैं, जी, जी। हुजूर आप, हाँ। ये 9वीं, यानी इससे पहले 8 किताबें मेरी मंजर आम पर आ चुकी हैं। बहुत खूब माशाल्लाह। 1999 में मेरा पहला शेरी मजमुआ आओ खुशबू चुने आहा, मंजर आम पर आया था। जी बिल्कुल, मैं देख रही तो थी। उसके बाद फिर रिसाई अदब पर, यानी मरसिये के अदब पर मुसलसल 6 किताबें मेरी आई हैं, हर साल एक किताब। आहा, उसके बाद फिर नज़्मों और क़ितात पर मुश्तमिल मुझे है हुक्म अज़ां किताब आई है। और ये इसी साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की माशाल्लाह, माशाल्लाह। नुसरत से, अल्लाह ताला की करम नवाजी से हुजूर ये हुजूर आप, ये नातिया शेरिया मजमुआ है, बहुत खूब। तो ये मंजर आम पर आया है। जफर इकबाल जफर साहब से हम बात कर रहे हैं इनकी तख्लीकात के बारे में, इन्होंने क्या क्या लिखा, कैसे इस सफर का आगाज किया और अब क्या चल रहा है। क्योंकि अगर हम शेर व शायरी की बात करते हैं, शुजाबाद को हम कैसे भूल सकते हैं। जी जी। तो बिल्कुल हम बात करेंगे और बहुत सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम होता है लेकिन हमने बहुत सारी चीजें उसमें शामिल करनी होती है। ख्वाजा महमूदुल हक सिद्दीकी साहब की जानिब हम मूव करते हैं और बात करते हैं ताजरान के मसाइल। नो डाउट मसाइल हैं, लेकिन मेजर आजकल करंटली आप क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या क्या मसाइल सामने आ रहे हैं? मैडम पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से तो कोरोना के इशू चल रहे जी। हैं। कोरोना की वजह से ताजर बहुत सारे मसाइल के शिकार रहे हैं, उनके कारोबार भी बंद रहे हैं। तकरीबन 3-4 महीने तक तो कारोबार खुले ही नहीं, बिल्कुल बंद रहे। बिल्कुल। और ऐसे छोटे ताजर भी हैं जो बेचारे फाका कशी पर मजबूर हो गए। उसके बाद अगर कारोबार खुले हैं तो फिर टाइम पीरियड थोड़ा होता था और उसमें फिर SOPs पर भी अमल करना है। हाँ जी। तो उसमें भी बहुत सारे मसाइल आए। फिर कुछ इंतजामी की तरफ से भी जो है ताजर हजरात पर सख्तियाँ आई। बहरहाल ताजर तबका जो है मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता बिल्कुल, है बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन भी ताजर बिरादरी देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ताजर बिरादरी सर्वाइव कर रही है, कोशिश मेहनत कर रही है। ताजर जो हजरत कायद आज़म का फरमान है, काम काम और काम, जी। तो ताजर हजरात तो इस पर यकीन रखते हैं। और बाज़ ताजर तो ऐसे हैं कि सुबह 8 से लेकर रात को 10 बजे तक भी उनकी दुकानें ओपन होती हैं। वो मेहनत करते हैं बिल्कुल, मुल्क के लिए, बेशक। मुल्क की खिदमत के लिए, और ताकि लोगों को जो है उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो उनकी दहलीज तक मिले। बिल्कुल। ताजर बिरादरी का बहुत बड़ा किरदार है इसमें। बेशक बहुत बड़ा किरदार है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जी।
اور دوسری بات یہ تاجروں کے مسائل کے حوالے سے حکومت روز بروز ٹیکسوں میں اضافہ کرتی ہے. ہمارا تاجر برادری کا جو سب سے بڑا ایشو ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اب جب ٹیکس پالیسی بناتے ہیں، ٹیکس پالیسی جب آپ بناتے ہیں تو اس وقت آپ تاجر حضرات کو آن بورڈ نہیں لیتے. آپ وہاں کمروں میں بیٹھ کر، اسمبلی میں بیٹھ کر قانون سازی کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے جو ہے ٹیکس کا جو بھی پالیسی آپ اعلان کر رہے تھے وہ بھی آپ بنا لیتے ہیں. ہاں، وہ آپ بنا لیتے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو تاجر قیادت ہے، ہماری قیادت ہے، میرا تعلق مرکزی انجمن تاجران شجاع آباد سے ہے، تو ہمارا الحاق تنظیم تاجران پاکستان سے، اور جنرل سیکرٹری ہمارے جو ہے وہ بلوچستان سے قیوم آغا صاحب، اور ہمارے چیئرمین ملتان کے ہیں، ملتان کی خوش قسمتی ہے خواجہ سلیمان صدیقی صاحب. تو اگر ان حضرات کو جب آپ ٹیکس پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت آن بورڈ لیں، ان سے مشاورت کریں، تو میرا خیال ہے آپ کو بھی پھر اس کے نفاذ میں آسانی ہو اور تاجروں کو بھی پھر ٹیکس دینے میں کوئی مشکلات نہیں ہوں گی. کیونکہ تاجروں کے مسائل یا جو بھی ان کے آگے جو چیزیں آتی ہیں وہ تاجر بہتر سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک، بالکل بالکل ٹھیک. یعنی جو بھی پالیسیز بنائی جاتی ہیں تو اس میں جو تاجر حضرات ہیں ان کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے، تاکہ ان کے علم میں بھی بہت ساری چیزیں رہیں، ان کے مسائل کو بھی سامنے رکھا جائے اور اس حساب سے پالیسیز جو ہے وہ بنائی جائیں. ٹھیک ہے، اگر ہم بات کرتے ہیں شجاع آباد کی تو کرنٹلی کیا چل رہا ہے شجاع آباد میں؟ کرنٹلی ابھی تو تاجر بیچارے جو ابھی یہ بجلی کے بل آئے ہیں، اس میں یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ انہوں نے لگائی ہے، اس میں بہت زیادہ جس تاجر کا بل پہلے 10,000 آتا تھا اس کا 18,000 17,000 یہ بل بھی زیادہ آئے ہوئے ہیں. موسم کی وجہ سے بھی کچھ جو ہے کاروبار اتنے اچھے نہیں ہیں. تو ہمارا پہلا مطالبہ تو یہ، بلکہ یہ صرف تاجر برادری کا مطالبہ نہیں ہے، تو پورے پاکستان کا مطالبہ ہے، ہر انسان کا مطالبہ ہے، ہر پاکستانی کا، کہ یہ جو آپ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک چیز مثال کے طور پہ میڈم، یہ گلاس پڑا ہے، گلاس میں لینے جاتا ہوں آج، اس کو میں لے کے آتا ہوں، استعمال کر لیتا ہوں، اس کے 2 مہینے کے بعد وہ دکاندار مجھے کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کی مدد میں مجھے اور پیسے دیں. یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے، اچھی بات نہیں ہے. ہم جو 2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے بجلی استعمال کر چکے ہیں، گورنمنٹ اس کے پیسے ہمارے سے اب مانگ رہی ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کا اضافہ، آج میرا بیان بھی اخبار میں چھپا ہے، تو اس کے یہ اضافہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا اضافہ ہے، یہ فیل فور واپس لیں. بالکل، یہ آپ کا مطالبہ ہے حکومت سے. ٹھیک ہے، تاجر برادری شجاع آباد کے تاجروں کا کیا مسئلہ چل رہا ہے، کیا ایشوز ان کو فیس کرنے پڑے اور سلوشن کی جانب کیسے بڑھا جا سکتا ہے، کیا مطالبات ہیں، کن کن چیزوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں خواجہ محمود الحق صدیقی صاحب سے، جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں مرکزی انجمن تاجران شجاع آباد. آپ کی جانب ہم ابھی واپس بڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں اور ان ڈیٹیل بات کرنے کی کوشش کریں گے. ظفر اقبال ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی تعلق شجاع آباد سے، اور بات کریں گے شعر و شاعری کے حوالے سے. آپ نے بولا کہ آپ نے 1975 میں اس کا آغاز کیا اور پہلا مشاعرہ آپ نے اپنا پڑھا، تو آپ کو ویسے اپنا کوئی پہلا شعر یاد ہے؟ پہلا شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، البتہ جب میں روہی کے لیے آ رہا تھا تو چونکہ روہی اور خواجہ کو ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے ہماری مطلب عشقیہ داستانوں میں، عشقیہ شاعری میں، تو اس حوالے سے میں 2 شعر پیش کرنا چاہوں گا. ضرور. کہ تو قصہ و کلام ہے خواجہ فرید کا، تو قصہ و کلام ہے خواجہ فرید کا، تو مسکن و قیام ہے خواجہ فرید کا، تو مسکن و قیام ہے خواجہ فرید کا، اور تو داستان عشق و محبت میں کو بکو، تو داستان عشق و محبت میں کو بکو، روہی تجھے سلام ہے خواجہ فرید. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. تو یہ ابھی شجاع آباد سے ملتان تک کے سفر کے دوران یہ شعر ہوئے، تو میں نے کہا یہ روہی کی نظر میں ضرور کروں گا. سفر آپ کا ٹھیک رہا؟ جی، سفر خواجہ صاحب کی رفاقت میں تو سفر ویسے ہی بہت اچھا رہتا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہو گئی کہ آپ نے اکٹھے سفر کیا اور اب آپ جو ہے وہ بالکل کمفرٹیبل ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم ڈرامہ کی بات کرتے ہیں اور آج کل کے نوجوانوں کو سامنے رکھتے ہیں، آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے، اوبویسلی آپ کی آبزرویشن اسٹرانگ ہوگی، آپ دیکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے بہت ساری رائٹنگز کو، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کسی چیز کی میجر کمی ہو کہ یہ یہاں پہ امپروومنٹ ہو سکتے، تو وہ کون سے پوائنٹس ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر کام ہونا چاہیے تو ایک ڈرامہ واقعی بہترین ثابت ہو سکتا ہے؟ آج جو ڈرامہ ہماری نسل کو دکھایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ نسل کے ساتھ بڑا بھونڈا مذاق کیا جا رہا ہے. تو ڈرامے کے نام پر ایک ٹریننگ سینٹر باقاعدہ کھول دیا گیا ہے کہ جہاں طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، محبت کے افیئرز اور نہ جانے کیا کچھ. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ڈرامہ ہے. ڈرامہ تو بہت عرصہ پہلے فوت ہو گیا.
ड्रामा नहीं है। यानी अब ड्रामा एग्जिस्ट नहीं करता बिल्कुल हमारी नहीं है, स्क्रीन बिल्कुल नहीं है। बल्कि हमारी नस्ल नौ की तबाही में बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है हमारा ड्रामा। मैं नहीं समझता कि ये ड्रामा है। तो वो ड्रामा राइटर ना रहे, वो ड्रामा प्रोड्यूसर ना रहे, वो परफॉर्मर ना रहे, वो थीम ना रहा, वो कहानी ना रही, वो अप्रोच नहीं जी, रही। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो यानी देखिए ना, एक खास हमारी जो एलिट क्लास है, सिर्फ वही हमारा फोकस है। क्या इसके अलावा पाकिस्तान में बाशिंदे नहीं रहते? क्या इसके अलावा इंसान यहाँ पर नहीं रहते? हमें अपने ड्रामे में हमारी अपनी क्लास नहीं दिखाई देती। बिल्कुल बिल्कुल, यानी एक क्लास का फर्क भी दिखाई जी, देता जी, है, जी। क्लास डिफरेंस बहुत दिखाया जाता है। मैं समझता हूँ कि तबकाती फर्क इतना आ गया है कि ड्रामा देखकर हमारे जो नाजरीन हैं वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए, एहसास कमतरी का शिकार हो गए। बिल्कुल कि ये कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं। मतलब बहुत आइडियलिस्टिक अप्रोच जी, है, जी। उसमें हकीकत पर मुबनी चीज नहीं, है। हकीकत से बहुत दूर, हकीकत से बहुत दूर। यानी अगर हम ये कहें कि आइडियलिस्टिक अप्रोच के तहत काम हो रहा है तो ये गलत नहीं होगा। जफर इकबाल जफर साहब, जिनका ताल्लुक शुजाबाद से, हम इनसे बात कर रहे हैं। शायर हैं, अफसाना निगार हैं, कॉलम निगार हैं, कॉलम भी लिखते हैं आप और लिखते रहे हैं। अगर हम खताती की बात करें और फिक्शन की बात करें तो इस पर तो जरूर बात होनी चाहिए। जी जी, मुल्क का एक बड़ा मारूफ डाइजेस्ट है, मैं नाम उसका नहीं लूंगा, मीडिया पर बैठा हूँ, तो उसमें बाकायदा मैं फिक्शन लिख रहा हूँ और अरसा 10 साल से मैं लिख रहा हूँ। 10 साल से माशाल्लाह फिक्शन लिख रहा हूँ मैं। और थिएटर के लिए उस वक्त ड्रामा लिखा कि जब थिएटर वाकई थिएटर हुआ करता था। तो अब तो चूंकि थिएटर नहीं रहा, पॉइंट आपने ऐड किया, तो उसके लिए ड्रामा, और इसी मुल्तान में मेरे बेशुमार ड्रामे यहाँ पर स्टेज हुए। और उस जमाने में हुए कि जब आर्ट्स काउंसिल का वजूद नहीं था, प्रेस क्लब में ड्रामे हुआ करते थे। और हमारे दौर के अच्छे राइटर्स थे, एस कमर जैदी साहब बहुत अच्छा लिखने वाले थे, यामीन गुलफाम साहब बहुत अच्छे लिखने वाले थे, असलम शाद बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, मंसूर मोन, सुल्तान भुट्टा मरहूम, ये मेरे पुराने साथियों में से हैं कि जिनके साथ हमने मुल्तान में एक अरसे तक थिएटर किया। बहुत खूब जी। तो अगर हमें, मैं तो समझती हूँ कि अपने सीनियर्स से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमारे लिए नेमत होती है, ब्लेसिंग होती है कि हमारे पास हमारे सीनियर्स मौजूद होते हैं जिनका खासा एक्सपीरियंस होता है रेलिवेंट फील्ड में, तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीखना भी चाहिए। आपने शेर व शायरी का बताया, तो ये फिक्शन और ये कॉलम्स आपने कब लिखना शुरू किया? ये भी स्टूडेंट वाले जमाने से ही चल रहा है? ये बात की बात है। तो कैसे आपका शिफ्ट आया यहाँ पे, कैसे शुरू किया? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तख्लीक की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो खुद ब खुद अपने टाइम के मुताबिक अपनी जगह बना लेते हैं, रास्ता बन जाता है, उसका रास्ता खुद ब खुद आपने प्लान नहीं किया होता? नहीं, प्लान नहीं करता क्या इंसान, बात बिल्कुल। है। यानी आपने प्लान नहीं किया और जहाँ पर आपका शिफ्ट बनता गया, रास्ता बनता गया, आप वहाँ पर चलते गए। ठीक है। मैं हमेशा जो भी आप जैसी पर्सनालिटीज आती हैं, जो भी जिनका ताल्लुक अदब से होता है और शेर व शायरी से होता है, तो मैं उनसे जरूर एक सवाल करती हूँ कि नौजवानों का कितना किरदार है? असल में बुनियादी बात तो ये है बेटा कि नौजवान हमारा किताब से दूर हो गया। बिल्कुल, हमेशा ये बात होती है। बड़ा अलमिया, आज के दौर का अलमिया ये है, खैर साहब आप भी महसूस कर रहे होंगे कि नौजवान हमारे किताब से दूर हो गए। अब देखिए, ये जो सोशल मीडिया का अहद है, मैं समझता हूँ कि जमाना बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन जमाना आगे बढ़ रहा है, अकदार बहुत पीछे जा रहे हैं, वैल्यूज हमारी बहुत पीछे रह गई। बिल्कुल। तो वो नौजवान जो किताब को टच नहीं करता, तो हम उससे क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो अदब में, सुखन में या तहजीब में, सकाफत में या इल्म अदब के हवाले से कोई अपना रोल प्ले करेगा? मैं नहीं समझता। हाँ, लेकिन एट द सेम पॉइंट दूसरी जानिब आपके सामने आपके कुछ जूनियर्स भी होंगे, कुछ बच्चे होंगे, कुछ नौजवान होंगे जो लिखते होंगे, आपसे राय लेते होंगे। तो आपको कैसा लगता है जब उनका इतना इंटरेस्ट आप देखते हैं शेर व शायरी में और कॉलम लिखने में, आर्टिकल्स लिखने में? मैं उन्हें गनीमत समझता हूँ, इस दौर में गनीमत समझता हूँ कि ये वो लोग हैं कि जो शायद एबनॉर्मल है मेरी तरह, कि जो ऐसा काम कर रहे हैं। नहीं। तो बहरहाल बहुत खुशी होती है कि ये सफर कम से कम जारी है और ये सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। बिल्कुल जी। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है, आपसे मजीद बातें भी होंगी। आपने क्या लिखा, तमाम बुक्स का और जो भी आपकी तख्लीकात हैं उनका जरूर हमें बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि क्या हो रहा है, क्या किया है और जिंदगी कैसी गुजरी और आगे क्या आपके प्लान्स हैं। इस पर हम बात करेंगे। वापस बढ़ते हैं ख्वाजा महमूदुल हक सिद्दीकी साहब की जानिब और ताजरों के मसाइल, शुजाबाद के ताजरों के क्या मसाइल चल रहे हैं और किस पॉइंट पर बेहतरी लाने की जरूरत है, इस पर हम बात करें। लेकिन उससे पहले, शुजाबाद के ताजिर ग्रीन बेल्ट के मुखालिफ हैं। ये ग्रीन बेल्ट का मसला है या जो फैक्टर्स हैं बीच में और उनका मसला है? जी, असल में मैडम वो मेन बाजार है शुजाबाद का। हाँ। तो उसमें आमतौर पर पहले हमारे रेडी बांध भाई वो खड़े होते थे,
تو وہ بھی اپنی محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن ان کی طرف سے تھوڑا سا یہ ہوا کہ وہ ایک کے بجائے 2 ریڑھی لگانے لگے، 3 ریڑھی لگانے لگے، اور یہ سلسلہ بڑھتا گیا، یہ سلسلہ بڑھتا گیا، بازار تنگ ہو گیا، لوگوں کو راستہ نہیں ملتا تھا وہاں سے۔ پھر ایک ایسی صاحبہ آئی میڈم عابدہ فرید، انہوں نے کہا جی ہم یہاں پر گرین بیلٹ بنا دیتے ہیں، لیکن وہ گرین بیلٹ میرا خیال ہے کہ اس کی جو پلاننگ کی گئی وہ صحیح نہیں کی گئی۔ وہ گرین بیلٹ کی جگہ ایک تھڑا بنا دیا گیا جو چوڑائی میں زیادہ ہے، بازار بلکہ اس میں سے بہت زیادہ تنگ ہو گیا۔ اچھا، وہ بنانے کے بعد بھی اس پر آج تک کوئی ایک پودا بھی نہیں لگا، نام تو گرین بیلٹ ہے لیکن وہ ایک تھڑے کی شکل اختیار کر گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر چلیں، آپ نے جس مقصد کے لیے وہ بنایا تھا تو کم از کم آپ پھر وہاں سے ریڑھی باندھ جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی روزی کرتے ہیں، ان کو کوئی الگ جگہ دے کے کوئی پلاننگ کرتے تاکہ ان کی روزی بھی متاثر نہ ہو اور یہ بازار کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ریڑھی باندھوں کو بھی متبادل جگہ نہیں دی، ریڑھی باندھ پھر اس کے آگے تقریباً 8-10 فٹ جگہ وہ اس گرین بیلٹ نے لے لی یا تھڑے نے لے لی، اس کے بعد پھر ریڑھی باندھ بھی کھڑا ہونا شروع ہو گئے، جس سے بازار اور بھی تنگ ہو گیا۔ اور وہاں ایک سکول بھی ہے، سکول کی بچیاں بھی وہاں سے گزرتی ہیں، تو وہاں پریشانی ہوتی ہے، تاجر بھی پریشان ہوتے ہیں۔ جب موٹر بائک پر کوئی لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں تو موٹر بائک کھڑی کرتے ہیں، اس کے بعد بالکل بھی راستہ نہیں بچتا، راستہ تنگ ہو جاتا ہے، جی راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی واضح پالیسی کا فقدان ہے جو وہاں کی انتظامیہ ابھی تک اس کو سالو نہیں کر رہی۔ ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کا کوئی مستقل حل نکالیں، تو ابھی تک کوئی مستقل حل نہیں تو نکالا۔ انتظامیہ کے ساتھ آپ نے بات کرنے کی کوشش کی، کوئی ڈسکشن اس حوالے سے؟ ہر اس حساب سے ہماری ڈسکشن ہوتی رہی ہے۔ پہلے تو وہ کہتے تھے جی میڈم نے بنا دیا تو ہماری کھلی گئی، ہم تو اس کو نہیں چھیڑ سکتے۔ اب وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کا ابھی تک کوئی سلوشن نہیں نکلا۔ بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بات کرتے ہیں جی، بات کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی مستقل سلوشن ابھی تک نہیں نکلا۔ وہ جوں کی توں ابھی تک موجود ہے، اور فیض آباد کے لوگ خاص طور پر جو اندرون بازار جاتے ہیں وہ یہاں سے بہت زیادہ تنگی سے گزرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ ایک تو ریڈیو کی وجہ سے، اور پھر آپ نے بتایا کہ گرین بیلٹ کا ایشو ہے جہاں پر ابھی تک کوئی پودا نہیں لگایا گیا۔ جی جی بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ کنسرن آئی تھنک یہ جسٹیفائڈ ہے کہ گرین بیلٹ ہے تو اس کے اوپر پودا لگانا تو پودا لگائیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں بحیثیت تاجران کہ یہ ناجائز تجاوزات میں سے ایک ناجائز تجاوز ہے۔ آپ بازار کے اندر اس طرح دیکھیں، روڈوں کے درمیان میں تو ہوتا ہے جہاں ٹریفک ہوتی ہے، وہ تو بازار ہے، وہاں سے تو کسٹمر نے آنا ہے، وہاں اپنی بائک بھی کھڑی کرنی ہے، کار بھی کھڑی کرنی ہے، بڑا کھلا بازار تھا وہ جس کو تنگ کر دیا گیا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو ہٹایا جائے۔ گرین بیلٹ کی چوڑائی زیادہ ہے، چوڑائی زیادہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کو ہٹا کے یہاں پر پارکنگ کی جگہ اگر ہو جائے، موٹر سائیکل جو لوگ سٹینڈ بنا دیا جائے تو وہ بھی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور ایشو میں سے بہت سارے ایشوز میں سے ایک اور ایشو ہمارے سامنے آئے کہ گرین بیلٹ کا ایشو چل رہا ہے اور مین بازار میں، جو کہ مین بازار ہے اور اس کی وجہ سے جگہ تنگ ہو گئی ہے کیونکہ ریڑھی والے جو حضرات ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، اسکول بھی وہاں پر ہے اور وہ مین بازار ہے، اندرون کا بازار ہے، تو عوام کا رش بھی یقیناً رہتا ہوگا وہاں پہ، تو اس وجہ سے یہ ایک ایشو بھی دیکھنے میں آیا ہے جس کے لیے تاجر جو حضرات ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ اس حوالے سے کچھ کیا جائے اور اس کے سولوشن کی جانب جلد از جلد بڑھا جائے۔ ظفر اقبال ظفر صاحب دوبارہ آئیں گے، شعر و شاعری پر بات کریں گے، کتابت پہ بات کریں گے۔ رسم الخط کیا ہوتا ہے؟ رسم الخط جسے انگلش میں اسکرپٹ کہا جاتا ہے، اسکرپٹ تو یعنی لکھنے کا انداز، حروف تہجی کو مرکب الفاظ کی صورت میں لکھنے کا جو انداز ہوتا ہے مخصوص، وہ رسم الخط کہلاتا ہے، اور ہر زبان کا اپنا ایک رسم الخط ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ تقریباً 800-850 سال پہلے جو رسم الخط ہمارا رائج ہے، جسے خط نستعلیق ہم کہتے ہیں، اردو رسم الخط، تو تقریباً 800-850 سال پہلے یہ تخلیق ہوا تھا اور اس کے بعد اس پر کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا۔ جی، تو میری ایک خواہش تھی ایک عرصے سے کہ ایک نیا رسم الخط اردو زبان کو دیا جائے۔ کیا بات ہے! تو اس پر میں نے کام کیا اور الحمدللہ سن 2012 میں میں یہ کام کرنے میں کامیاب ہوا، اور اس کو اپنے نام کی مناسبت سے میں نے جو نام دیا خط اظفر، چونکہ میرا اپنا نام ظفر اقبال ہے تو اسے میں نے نیا نام دیا خط اظفر۔ خط اظفر، جی۔ تو پھر ایک مشہور روزنامے کے افراد میرے پاس آئے تھے انٹرویو کے لیے، تو اس میں سے میرے کچھ دوستوں نے یہ فرمائش کی کہ جی ہم چونکہ سرائیکی وسیب میں رہتے ہیں اور سرائیکی ہمارے علاقے کی زبان ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کا ابھی تک اپنا کوئی رسم الخط نہیں ہے، تو آپ اس پر بھی کام کیجیے۔ تو میں نے ان کی بھی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے تو اگلے ہی سال سن 2013 میں
سرائکی کو پہلا رسم الخط خط فریدی کے نام سے دیا. خط فریدی؟ جی خط فریدی. آپ ہمیں وہ دکھانا چاہیں گے، بتانا چاہیں گے اس کے بارے میں کچھ؟ نہیں، یہاں تو میں نے وہ پوچھا بھی تھا کہ ڈسپلے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں تو وہ اتفاق سے میں نہیں لا سکا. اچھا. ہاں، تو بہرحال خط فریدی یہ ریکارڈ پر ہے یہ سارا کام. ٹھیک ہے. تو لیکن میری بدقسمتی یہ کہ میں شاید شجاع آباد جیسے چھوٹے شہر سے تعلق رکھتا ہوں یا کوئی اور بھی فیکٹر جس میں ہیں کہ میرے کاموں کو اس درجے نہیں سراہا گیا کہ جس درجے اس کی ضرورت تھی. بالکل، جس درجے اس کو سراہا جانا چاہیے تھا اس کی ضرورت تھی. نہیں، نو ڈاؤٹ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، یہ ایک اچیومنٹ ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے یہ کم ہے، اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے، اور الفاظ بھی کم پڑ جائیں بیکاز آپ کی کنٹریبیوشن ہے، یہ ادب میں آپ کی ایک کنٹریبیوشن ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اور میں چاہوں گی کہ یہ عام عوام تک یہ بات پہنچے اور آگے جو ہمارے جتنے بھی اتھارٹیز ہیں، جو بھی تمام مینجمنٹ ہے، اس تک یہ بات پہنچے، یہ کام پہنچے کہ یہ ایک اکمپلشمنٹ ہے جس کو ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، مجھے تعریف کروں کم ہے. اگر آپ مجھے آپ رسم الخط کی بارے میں بتا رہے تھے تو کتنی ٹائپس کا ہوتا ہے، کتنی اقسام ہے اس کی؟ یہ اب تک ہمارے 7 رسم الخط رائج رہے. اوکے. اور 8واں آپ کی جانب سے؟ جی 8واں الحمدللہ وہ میں نے دیا. تو لیکن ہمارے جو 7 رسم الخط تھے ان میں سے بھی 3-4 کے قریب ہیں کہ جو ویل نون ہیں، جو عام طور پر رائج ہیں، جن کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ تو جس میں خط رانا ہے، خط نسخ ہے، خط نستعلیق ہے، خط دیوانی ہے، تو بہت سارے خط سلس ہے. تو یہ ہماری کیلیگرافی کے میدانوں میں ان میں کام کیا جاتا رہا ہے. لیکن عام طور پر جس کا زیادہ استعمال ہے وہ خط ہے، جس میں ہمارے یہ جسے اردو رسم الخط عام طور پر ہم کہتے ہیں. اصل میں تو یہ نسخ اور خط تعلیق کا مرکب ہے، اس کا مکسچر ہے. ہاں جی. لیکن یہ وجود میں آیا تقریباً 800-850 سال پہلے. 800-850 تو اس کے بعد اتنے ڈیوریشن میں اس پر کوئی کام نہیں ہوا. ملتان میں اپنے ابن کلیم صاحب مرحوم تھے، تو انہوں نے خط رانا کے نام سے خط متعارف کرایا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ خط بھی ان کا پاپولر نہیں ہو سکا یا اس درجے اسے سراہا نہیں گیا. جی وہ بھی اس کو بھی ایکنالج نہیں کیا گیا اس حد تک. ٹھیک ہے، ہم بات کریں گے اس بارے میں اور مزید باتیں بھی کرنے کی کوشش کریں گے. بہت ساری چیزیں جو ابھی بھی ہم نے جاننی ہے شعر و شاعری سے ریلیٹڈ، ادب سے ریلیٹڈ. اور اب ہم کالم کی بات کریں گے، کالم رائٹنگ کی، اور کیسے ایک اچھا کالم آپ لکھ سکتے ہیں، کیا میجر چیزیں، کیا بیسک چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے. چلتے ہیں بریک پر اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور اس پر ہم بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روہی ایٹ 10 میں. پروگرام میں ہم اس وقت شامل کیے ہوئے ہیں ظفر اقبال ظفر صاحب کو. ان کا تعلق شجاع آباد سے ہے اور شعر و شاعری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور شعر و شاعری کے ساتھ ساتھ اب ہم اس پوائنٹ پر موو کریں گے کہ کالم نگاری کیا ہے، کالم کیسے لکھا جائے، آرٹیکل کیسے لکھا جائے، بیسک ڈفرنس کیا ہوتا ہے، فیچر کیا ہے، کالم کیا ہے، آرٹیکل کیا ہے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے خاص کر کیا میسج دینا چاہیں گے جو اس فیلڈ سے ریلیونٹ ہیں، آئدر وہ میڈیا کے ہوں یا انگلش لٹریچر سے ان کا تعلق ہو یا اردو لٹریچر سے تعلق ہو یا جس بھی زبان سے. لکھنا کیسے ممکن ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں آپ نے دھیان میں رکھنی ہوتی ہیں. دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہے خواجہ محمود الحق صدیقی صاحب، جنرل سیکریٹری مرکزی انجمن تاجران شجاع آباد. سر، آپ سے بات ہو رہی تھی تاجر برادری کے مسائل کے حوالے سے، اور ایک مسائل جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں جتنی بات کی جائے وہ کم ہے، مہنگائی. کیا کیا جائے؟ جی مہنگائی تو جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو پچھلے 3 سال سے 3.5 سال سے مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم تو کیونکہ شٹر سے تعلق رکھتے ہیں، چھوٹے تاجر ہیں، اور ہمیں جس ریٹ پر چیز ملے گی تو ہم نے تو اسی ریٹ پر سیل کرنی ہے. لیکن پیچھے سے مہنگائی ہے، فیکٹریوں نے، کمپنیوں نے ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈالر کے ریٹ اوپر چلا گیا اور کوئی فریٹ ریٹ بھی اوپر چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی ہے. کچھ پھر پروڈکشن کے ایشو بھی ہیں تو جس کی وجہ سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام آدمی اور عام عوام کی پہنچ سے دور ہیں. جو بھی پرائس ہیں چیزوں کے یہ نیچے آنے چاہیے، گورنمنٹ کو اقتدامات کرنے چاہیے. لیکن ہمیں گورنمنٹ کی کوئی واضح پالیسی اس معاملے میں نظر نہیں آتی. ایک چیز کو فوکس کرتے ہیں، اس کا ریٹ تھوڑا سا نیچے آتا ہے، دوسری کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، پھر تیسری کا بڑھ جاتا ہے. کوئی واضح پالیسی ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ کام تو گورنمنٹ کا ہے کہ وہ پرائس کو کنٹرول کریں اور چیزوں کو اپنے معمول پر لائیں. لیکن چیزیں معمول پر نہ ہونے کی وجہ سے ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں.
بلکہ کھانے پینے کی چیزیں جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ بھی بہت مہنگی ہیں. بیسک چیزیں جی بیسک چیزیں، خاص طور پر جو مزدور طبقہ ہے بیچارہ، جس کی 15,000 20,000 سیلری ہے، اس کا گھر چلانا اس وقت بہت زیادہ مشکل ہے، بہت پرابلم میں ہے وہ. اور اسی توسط سے میں ایک اور بھی مطالبہ گورنمنٹ سے یہ کرنا چاہتا ہوں. چھوٹا تاجر، خاص طور پر چھوٹا دکاندار پچھلے 1.5 سال 2 سال سے بہت زیادہ متاثر ہے. گورنمنٹ نے جو ہے کافی پالیسی کا اعلان کیا ہے. ابھی ایک انہوں نے دکاندار کے لیے قرضے کا اعلان کیا ہے، کم جو شرح پر جو ہے وہ قرضہ دے رہے ہیں بینک. یہ اچھا اقدام ہے، ہم ان کو سراہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مزید بھی جو ہے گورنمنٹ یہ اقدامات کرے کہ مہنگائی کسی طرح بھی کم سے کم ہو. اور میں اسی توسط سے آپ کے روئی چینل کے توسط سے اپنے دکاندار حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنا پرافٹ مارجن کم سے کم رکھ کے اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کو چیزیں کوشش کریں کہ جتنا ہم کم کر سکتے ہیں وہ کر کے تاکہ لوگوں کی پہنچ میں وہ چیزیں. بالکل، میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ تاجر حضرات کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت اپنا کام کرے گی، انتظامیہ اپنا کام کرے گی، جو بھی آپ کے مطالبات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن چونکہ آپ اپنے پارٹی کو، اپنے اس تنظیم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تاجر کی کیا ذمہ داری ہے، ان کے اوپر کیا رسپانسبلٹی آتی ہے؟ دیکھیں میڈم، بات یہ ہے کہ تاجر اس وقت تو مجبور ہے جب ایک چیز 100 روپے کی آتی ہے تو 100 روپے سے کم میں تو وہ نہیں بیچ سکتا، سیل نہیں کر سکتا. وہ 110 کی سیل کر سکتا ہے، 105 کی سیل کر سکتا ہے، 102 کی سیل کر سکتا ہے. میں اپنے تاجر برادری سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کم سے کم پرافٹ رکھیں، ہمارے جو بس میں ہم وہ کریں. باقی جو وہ چیز کا ریٹ ہے اس کو نیچے لانا گورنمنٹ کا کام ہے. وہ فیکٹری سے جب چیز نکلتی ہے اس کو آپ کنٹرول کریں، اور جب باہر سے امپورٹ ہو کے جو چیزیں آتی ہیں وہاں سے ریٹ آپ کنٹرول کریں. ٹیکسز میں اگر کمی کر دیں تو اس سے بھی بہت سارا فرق پڑ سکتا ہے. یہ کام گورنمنٹ کا کام ہے، انہوں نے پالیسی بنانی ہے. ہمارے جو بس میں ہیں ہم وہ یہ کر سکتے ہیں کہ کم سے کم پرافٹ مارجن پہ ہم لوگوں کو چیزیں مہیا کریں. ٹھیک ہے، بات ہو رہی تھی پرائس کنٹرول کے حوالے سے اور مہنگائی پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے اور تاجر برادری کے کیا مسائل ہیں، شوج آباد کے تاجروں کے کیا مسائل چل رہے ہیں. ظفر اقبال ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعر و شاعری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ادب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اب بات ہوگی کالم رائٹنگ کے حوالے سے. میں آپ کو ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ مجھ سمیت مجھے بڑی دیر سے پتا چلا کہ ایک آرٹیکل کیسے لکھتے ہیں، ایک کالم آرٹیکل اور اس ایڈیٹوریل میں کیا فرق ہوتا ہے. بیسیکلی بہت لیٹ پتا چلا، حالانکہ پتا چل جانا چاہیے تھا. یہ ایکسپوجر ہم نے بہت بعد میں گین کیا. اس کی کیا وجوہات ہے کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں اور ہم سمیت، پہلے تو ہماری اپنی انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کتنی چیزوں میں کتنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں، لیکن جو اساتذہ ہیں، جو اسٹاف ہے، جو ہمارے ٹیچرز ہیں، آرگنائزیشن میں، انسٹیٹیوشن میں کیا ذمہ داری ہے ان کی؟ کب یہ چیزیں پڑھائی جانا جو ہے وہ شروع کی جانی چاہیے؟ دیکھیں، میں چونکہ خود ٹیچر ہوں اور انٹر کلاسز کو میں اردو پڑھاتا ہوں، تو ہمارے انٹر لیول تک جو ہمارا اردو کا سلیبس ہے اس میں ایسے رائٹنگ تک تو بات کی جاتی ہے، مضمون نگاری تک بات کی جاتی ہے، کالم اس میں شامل نہیں. 10 صفحوں کا مضمون لکھوایا جاتا ہے. جی بالکل ایسا ہے. تب جا کر کہیں 15 سے 16 نمبر تک دیے جاتے ہیں، 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے. لیکن کالم نگاری چونکہ یہ بالکل ہٹ کر ایک چیز ہے، کرنٹ ایشوز پر وہ توجہ طلب تحریر کہ جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ بھی کرے اور سوچنے پر مجبور بھی کرے، وہ کالم ہے کرنٹ ایشوز پر. یعنی جس طرح اخبار کی زندگی ایک دن کی زندگی ہے تو اس کالم کی زندگی بھی ایک دن کی زندگی ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی فرق ہے ایک مضمون اور کالم میں. ٹھیک ہے. اور ایک جو آرٹیکل ہوتا ہے، جو ہم ایک عام سا آرٹیکل لکھتے ہیں ایک ٹاپک کو لے کے اور اس پر ہم تمام تر ڈیٹیلز اس کی دیتے ہیں، تو کیا اس آرٹیکل میں ہم اپنا لکھنے والا اپنا اوپینین شامل کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل کر سکتا ہے، اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے، لیکن وہ بشرطے کہ اس موضوع پر اس کی معلومات خاطر خواہ ہوں، مطلب کمانڈ ہو اس ٹاپک سے. بالکل. ٹھیک ہے. تو اب آج کل جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ نے ابھی فرمایا، تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس میں، طلباء میں وہ دلچسپی دیکھ رہے ہیں لکھنے کی یا پڑھنے کی؟ نہیں، اس کا تو میں جواب پہلے آپ کو دے چکا. یعنی کتاب سے دوری ہے. کتاب سے دوری بنیادی اس کا فیکٹر ہے. اور یہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے یا پڑھا جا رہا ہے، یہ ضرورت کے تحت، یعنی ایک طالب علم صرف اس ضرورت کے تحت وہ پڑھ رہا ہے کہ وہ پڑھے گا، نمبر لے گا اور اپنا میرٹ، یعنی کورس کی حد تک کام ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو رہا. بالکل. بہت کم ایسا ہے، بڑی پرسنٹیج اس کی کم ہے کہ جو اسٹوڈنٹس اپنے ذاتی ذوق کی خاطر پڑھ رہے ہوں، دلچسپی لے رہے ہوں اس میں. جی.
ٹھیک ہے، یعنی دیکھنے میں مل رہا ہے وہ ایکسپوجر، دلچسپی ہے، لیکن اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم شعر و شاعری کی جانب بڑھتے ہیں. بالکل. کچھ سنائیں ہمیں، کچھ بتائیں. شاعری شعر ہو جائے، شعر و شاعری ہو جائے. شاعری تو دراصل شعور کا اظہار ہے، اور میرے آنگن کی بھی اوقات بدل سکتا ہے. یہ غزل کا مطلب میں پیش کر رہا ہوں. میرے آنگن کی بھی اوقات بدل سکتا ہے، چاند چاہے تو میری رات بدل سکتا ہے. کیا بات ہے. میرے آنگن کی بھی اوقات بدل سکتا ہے، چاند چاہے تو میری رات بدل سکتا ہے. اور ہر جگہ عقل محافظ ہو ضروری تو نہیں، ہر جگہ عقل محافظ ہو ضروری تو نہیں، حادثہ جائے ملاقات بدل سکتا ہے. کیا بات ہے، کیا کہنے. تو بہت خوب، بہت خوب. آپ نے نظمیں بھی لکھی؟ جی ہاں، نظمیں بھی لکھی، لیکن ہماری جو مشہور صنف ہے وہ غزل ہے، جو ہر دور میں چھائی رہی ہے. نظمیں ایک دور تھا ترقی پسندیت کا دور، کہ جنہوں نے نظموں کو فروغ دینے کی کوشش کی، لیکن جیسے جیسے وہ ترقی پسندیت دم توڑ رہی ہے، ویسے ویسے نظم بھی دم توڑ رہی ہے. تو غزل ہی ایک آفاقی چیز رہ جاتی ہے کہ جس پر ہمارے شاعروں نے فوکس کیا ہوا ہے. غزل پر زیادہ فوکس ہے اور غزل پر کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی ایک غزل جو آپ ہمیں سنانا چاہیں. ہاں، میں چونکہ شوگر پیشنٹ ہوں، میرا حافظہ اتنا کوئی بات نہیں، ہے. کوئی بات نہیں، آپ ڈھونڈیں، آپ اس پر کام کریں، اور کچھ بھی آپ سنانا چاہتے ہیں آپ ہمیں سنا سکتے ہیں. غزل سنیں گے کیونکہ غزل پر زیادہ کام ہو رہا ہے. جی ضرور. عشق میں آخری حد تک بھی تو جا سکتے ہیں، عشق میں آخری حد تک بھی تو جا سکتے ہیں، موم کے ہاتھ سے انگارے اٹھا سکتے ہیں. موم کے ہاتھ سے انگارے اٹھا سکتے ہیں. اور تم جو رہتے ہو ہمیشہ گندھی مٹی کی طرح، تم جو رہتے ہو ہمیشہ گندھی مٹی کی طرح، لوگ مرضی سے تمہیں کچھ بھی بنا سکتے ہیں. کیا بات. لوگ مرضی سے تمہیں کچھ بھی بنا سکتے ہیں. اور میں نے تو چاند اترنے کی ضمانت دے دی، میں نے تو چاند اترنے کی ضمانت دے دی، آپ تالاب اٹھا کر یہاں لا سکتے ہیں. کیا بات ہے. بہت خوب، بہت خوب. کیا کریں دیکھنے والے ہی نہیں ہیں ورنہ، کیا کریں دیکھنے والے ہی نہیں ہیں ورنہ، اب بھی درویش کرامات دکھا سکتے ہیں. کیا بات ہے. بہت خوب، بہت خوب. ایک تو الفاظ بہت خوبصورت، اور پھر آپ کا انداز بہت خوبصورت. دوبارہ آپ کی جانب ہم بڑھیں گے اور بھی بہت کچھ سننا ہے. آپ کے حافظے کے جو مسائل ہیں وہ میں سمجھ سکتی ہوں، مجھے تو ابھی سے وہ مسئلے شروع ہو گئے ہیں، اس پر بھی ہم کام کریں گے. تو آپ یہ جو ہے اس کو ضرور ہمیں اور بھی کچھ سنائیے گا. بات ہو رہی ہے پرائس کنٹرول کے حوالے سے، مہنگائی کا کیا سولوشن ہے، کیا پاسبل سولوشن نظر آتا ہے کرنٹلی تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ذخیرہ اندوزی کی بات کریں تو اس کے خلاف تاجر برادری کا کیا ایکشن ہے، کیا کام ہے. جی میڈم، ذخیرہ اندوزی تو اچھی بات نہیں ہے، جو بھی کرتا ہے غلط ہے. اور تقریباً اس میں میں یہ کہوں گا کہ جو صحیح تاجر ہے، جو صحیح تجارت کرتا ہے، وہ اس معاملے میں نہیں پڑتا، وہ چیزوں کو ذخیرہ نہیں کرتا. جو ایسے لوگ ہیں جو نہ کوئی کاروبار کرتے ہیں، نہ کوئی ان کا کوئی اور ذریعہ آمدنی ہے، وہ گودام لے کے اپنے جو ہے چیزوں کو اسٹور کرتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں انتہائی غلط ہے. اور جس کی وجہ سے یہ پھر کچھ مہنگائی بھی ہو جاتی ہے، چیزوں کو آرٹیفیشل طریقے سے روکتے ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے خلاف اقدامات کریں، تاکہ چیزیں جب وافر مقدار میں، یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا فارمولہ ہے، وہ جب سپلائی کو روک لیتے ہیں، ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو چیزوں کے ریٹ اوپر چلے جاتے ہیں. جب یہ چیزوں کی سپلائی بہتر ہوگی، سپلائی زیادہ ہوگی، ڈیمانڈ کم ہوگی، تو پھر چیزوں کے ریٹ اسٹیبل رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ذخیرہ اندوزی کو بھی کم از کم وہ اپنے اقتدامات سے اس کو جو ہے نا ختم کریں. ٹھیک ہے. حکومت کی تو بات ہو رہی ہے، لیکن میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ انڈیویجول لیول پر ہم کیا کر سکتے ہیں. انڈیویجول رسپانسبلٹی کیا ہے. ایک تنظیم بنی ہے، تنظیم کے کچھ گولز بھی ہوں گے، تنظیم نے اپنے لوگوں پر کام بھی کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو خود اپنے حساب سے آن یور اون آپ نے ٹھیک بھی کرنی ہے. حکومت تو کرے گی، مطالبات ہیں، بہت ساری پرابلمز ہیں جو حکومت سے ہیں، اور کرٹیسزم بھی بہت زیادہ ہے. لیکن ہم انڈیویجول لیول پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میڈم، ہم بھی اپنی جب ہماری اجلاس ہوتے ہیں، ہمارے دوست اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہم اس میں بھی یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے بس میں جو ہے جو ہم کر سکتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کو بھی روکیں اور چیزوں کے ریٹ بھی کنٹرول کریں. تو ہم تو ڈسکس کرتے رہتے ہیں دوستوں کو
اس میں کہتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، تاکہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس میں اور جو ایسا کرتا ہے تو آپ کی جانب سے ان کے خلاف کیا ایکشن ہوتا ہے؟ سخت سے سخت اقدامات کرنے چاہیے گورنمنٹ کو، ان کو سزا دینی چاہیے، جرمانہ کرنا چاہیے، بلکہ وہ چیزیں ذخیرہ ہوتی ہیں گورنمنٹ اپنی کسٹڈی میں لے کے اس کو سستے داموں لوگوں کو مہیا کرے، ہمارا تو یہ مطالبہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے سرکل میں آپ کی تنظیم میں کوئی ایسا کرے تو آپ کیا سمجھیں گے، آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کو اپنی تنظیم کا حصہ نہیں سمجھیں گے، فوری طور پر اس کو تنظیم سے باہر نکال کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور جہاں ذخیرہ اندوزی کی بات ہو رہی ہے وہاں پر ملاوٹ مافیا کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو ان کے خلاف آپ کا کوئی ایکشن، کوئی ری ایکشن؟ میڈم بالکل، ملاوٹ تو دیکھیں کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے، تو مذہبی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی یہ ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تو لوگوں کی صحت سے کھیلنے والی بات ہے۔ جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں میرا خیال ہے وہ تاجر نہیں ہیں، وہ تاجروں کے روپ میں بھیڑیے ہیں۔ ملاوٹ جو ہے یہ لوگوں کی انسانی زندگی سے کھیلنے والی بات ہے، میرا بہت برا فعل ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ جو بھی یہ کرتا ہے وہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی انجام کو پہنچے گا، آخرت میں تو اس کو اس کے بدلے میں جائے۔ بے شک، یہاں پر ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب انتظامیہ آتی ہے، دورہ کرتی ہے، یا فوڈ اتھارٹی والے آتے ہیں، یا جو جتنی بھی مینجمنٹ ہے وہ آتی ہے اور ان تمام تر چیزوں کو نوٹ کر کے وہاں پر اپنے ایکشن کے لیے وہ پہنچتی ہیں، تو پھر ان کی جانب سے ان کو کارروائی جو ہے وہ نہیں کرنے دی جاتی، ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے تاجروں کی جانب سے؟ نہیں میڈم، ایسا نہیں ہے، کبھی کہیں کوئی ایسا ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کر کچھ انتقامی یا پرسنل ہو گئے ہیں لوگ، تو ہم وہاں پر تو بات کرتے ہیں۔ اگر جینوئن پرابلم ہو، وہاں کوئی کمی کوتاہی ہمارے تاجر کے اندر ہو، تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اگر وہ فوڈ والے ان کو فائن بھی کرتے ہیں تو ہم اس کو کبھی بھی ہم نے کنڈیم نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری بہتری کے لیے ہے، ہم اس سے خود بھی بہتر ہوں گے، ہمارے صحت بھی بہتر ہوگی، لوگوں کی صحت بھی بہتر ہوگی۔ ملاوٹ سے جو ہے صحت خراب ہو رہی ہے۔ بالکل، اس ایک مسئلے سے بہت سارے اور مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، اور ایک اچھی ڈسکشن چل رہی ہے، بہت سارے مسائل ہیں جن کی ہم نے حل ڈھونڈنے ہیں اور حل کی جانب آنا ہے، سولوشن کی جانب آنا ہے، چیزوں کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ بات کریں گے اس پہ، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، بریک سے واپس آ چکے ہیں، آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ روہی ایٹ 10 میں بات ہو رہی ہے شوج آباد کے تاجروں کے کیا مسائل چل رہے ہیں اور ان کے سولوشنز کیسے ممکن ہیں، بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے۔ اور دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہے ظفر اقبال ظفر صاحب، ان کا تعلق بھی شوج آباد سے ہے، افسانہ نگار، کالم نگار، فکشن لکھتے رہے ہیں، شعر و شاعری کرتے رہے ہیں، اور کتابت کیا ہے، کیسے تعلق ہوا اور اب کیا چل رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہم آلموسٹ کور اپ کر چکے ہیں۔ اور ینگسٹرز کے لیے، بگنرز کے لیے کیا پیغام ہے ان کی طرف سے، ینگسٹرز کے لیے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، جن کو لکھنے کا شوق ہے، جن کو بولنے کا شوق ہے، ان کے لیے کیا پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں۔ لیکن اس سے پہلے ہم ذرا ٹیکسز کی بات کر لیتے ہیں، ٹیکسز کے حوالے سے آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ جی میڈم، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیل ٹیکس نافذ ہے، تاجروں کا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ یہ آپ مینوفیکچر سے وصول کریں۔ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، یہ آپ جب دکاندار جو ہے، کیونکہ ہمارے تاجر اکثر پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو وہ حساب کتاب نہیں رکھ سکتے، اسٹاک رجسٹر نہیں رکھ سکتے، سیل رجسٹر نہیں رکھ سکتے، تو وہ تو بیچارے پورا حساب بھی نہیں رکھتے، ان کے خرچے بھی بس ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ مینوفیکچر، جہاں فیکٹری میں چیزیں بنتی ہیں یا امپورٹ ہو کے آتی ہیں، وہاں سے آپ سیل ٹیکس وصول کر لیں، جتنے کی چیز سیل ہونی ہے آپ اس کے ریٹ کا تعین کر دیں، اور اس کے حساب سے آپ سیل ٹیکس ان سے لے لیں۔ جب چیز مارکیٹ میں آئے تو پھر دکاندار اپنا انکم ٹیکس تو دے، وہ دینے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن سیل ٹیکس کے حساب دکاندار نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ تھوڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ سیل ٹیکس آپ مینوفیکچر کی سطح پر لگائیں اور وہاں سے صرف وصول کریں، جتنے پرسنٹ بھی آپ نے لگانا ہے، 17% اس وقت غالباً لاگو ہے، تو ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے۔ دوسرا، ابھی ایک گارنٹی شدہ پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے خیر وہ ہماری تنظیم نے مذاکرات کیے ہیں، وہ الحمدللہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں، اور گورنمنٹ نے اچھا اقدام کیا ہے، وہ ٹیکس واپس لے لیا، جس کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور تیسرا، میں ایک اور ایشو پر بات کروں گا میڈم، سیکورٹی کے حوالے سے۔ سیکورٹی کا ایشو ہے ہمارے شوج آباد میں، پچھلے 3-4 مہینے میں ہمارے ادھر شوج آباد میں وارداتیں ہوئی ہیں، تو دکاندار، تاجر اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہے تھے
خیر پولیس کے کچھ اچھے اقتدامات کی وجہ سے اب وہ کافی حد تک کنٹرول تو ہو گئے ہیں، ختم تو نہیں ہو سکتے لیکن کنٹرول ہو گئے ہیں۔ لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ جو وارداتیں ہوئی ہیں وہاں پر جو دکاندار حضرات کے ساتھ اس کو ٹریس بھی کیا جائے اور ریکور بھی کیا جائے، تاکہ جو دکاندار پہلے ہی کرونا کی وجہ سے بدحالی کا شکار ہیں مزید ان پر یہ افتادان پڑی ہے تو اس کا ازالہ ہو سکے۔ پولیس تھوڑا سا اگر تعاون کرے، جی اگر تعاون کرے تو میرا خیال یہ ناممکن نہیں ہے۔ بالکل ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی چیز ممکن نہ ہو، ممکن تو ہے، لیکن ان چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نو ڈاؤٹ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ایڈ کیا ہے کہ تاجر برادری کو، تاجر حضرات کو، شوج آباد کے تاجروں کو جو مسائل کا سامنا ہے ان میں سے ایک سیکیورٹی کا ایشو ہے، اور اس پر کام کیا جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ ظفر اقبال، ظفر صاحب کی جانب ایک دفعہ پھر سے ہم موو کرتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے افسانوں کے حوالے سے۔ افسانہ کیا ہوتا ہے؟ افسانہ جسے انگریزی میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے، یعنی وہ مختصر کہانی کہ جو بعض اوقات اپنا نتیجہ دے کر جاتی ہے اور بعض اوقات اپنا نتیجہ اپنے قاری پر چھوڑ دیتی ہے، اوکے، وہ افسانہ ہے۔ اور افسانے کی ابتدا جیسا کہ لوگ جانتے ہیں کہ پریم چند سے ہوئی ہے اردو میں، اور اس کے بعد ہمارے ہاں بہت بہتر افسانہ لکھا گیا ہے جس میں قاسمی صاحب کا نام ہے، منٹو ہیں اور غلام عباس ہیں، واجدہ تبسم، اس میں چغتائی، یہ بڑے نام ہیں افسانے کے۔ تو اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے بھی افسانے پر کام کیا، اور میری ایک بک بھی انشاءاللہ عنقریب افسانوں پر مشتمل وہ مارکیٹ میں آ رہی ہے۔ انشاءاللہ چلے، ہمیں انتظار ہے۔ اور اس کتاب میں آپ نے کیا کیا چیزیں ایڈ کی ہیں؟ اتنا تو آپ بتا سکتے ہیں نا؟ ہاں، وہ ایسا ہے کہ افسانہ جو ہے آبزرویشن پر ہوتا ہے، یعنی مشاہدات پر، تو جو کچھ ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہم پینٹ کرتے ہیں لفظوں کے ذریعے، تو وہ افسانہ بن جاتا ہے۔ تو عنقریب انشاءاللہ وہ کتاب آئے گی تو آپ تک پہنچے گی۔ ہاں بالکل، انشاءاللہ ضرور ہم وہ کتاب پڑھیں گے، اس کو اپنے پاس رکھیں گے اور آگے لوگوں سے بھی شیئر کرنے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ یہ بھی نو ڈاؤٹ ایک اچیومنٹ ہے۔ نوجوانوں کا افسانوں کی طرف خاصا رجحان ہے، یہ تو بہت کلیئر ہے، یہ بہت ایویڈنٹ ہے کہ افسانے پڑھے بھی جاتے ہیں، لکھے بھی جاتے ہیں۔ تو نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ کیسے وہ اس چیز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی روشن مستقبل ہے اس حوالے سے؟ نہیں، میں نا امید تو نہیں ہوں، نا امید ہونا بھی نہیں چاہیے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، تو یہ اقبال نے ہمیں پیغام دے دیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کو کتاب کے قریب آنا چاہیے، کتاب سے دوری جو ہے یہ بڑی ہولناک ہے، بڑی خوفناک بات ہے، اور کتاب کے قریب آنا چاہیے، کیونکہ کتابوں میں ایک پورا جہان آباد ہے، علم کی پوری دنیا آباد ہے۔ دیکھیں، ہمیں جو یہ سوشل میڈیا کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو یہ جو سیٹ ہے، یہ جو موبائل ہے، یہ ہمیں معلومات تو فراہم کرتا ہے لیکن علم فراہم نہیں کرتا۔ علم ہمیں بہرحال کتابوں سے لینا ہوگا، اور علم ہمیں اور شعور جو ہے وہ اپنے تجربات سے بھی ملتا ہے، آبزرویشن سے بھی ملتا ہے، جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں وہ ہم زیادہ دیر تک اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ فیکٹر بھی ہے کہ گیجٹس آ چکے ہیں، موبائل آ چکے ہیں، تو ہم آن لائن ریڈنگ کی جانب ہم شفٹ کر چکے ہیں، تو ایک طرح سے پازیٹیو بھی ہے، لیکن جہاں پازیٹیو ہے وہاں پر ہم نیگیٹوز بھی نہیں بھول سکتے۔ تو آپ نے اچھا پوائنٹ ایڈ کیا ہے کہ بالکل ایکسیسو یوز آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ تو آپ جتنا ایک چیز کو یوز کریں گے اور جتنا زیادہ یوز کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ اپنا ایک بیڈ امپیکٹ بھی چھوڑے گی، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ٹرائی مت کیجیے گا لیکن آپ دیکھیں گے۔ تو آپ شو کا بس اختتام ہی چل رہا ہے، کچھ اگر آپ ہمیں سنانا چاہیں؟ جی، میں ایک غزل پیش کرنا چاہتا ہوں ضرور آپ کی توسط سے۔ یہ بات چھوڑ تعلق نبھائے گا کہ نہیں، یہ بات چھوڑ تعلق نبھائے گا کہ نہیں، سوال یہ ہے مجھے یاد آئے گا کہ نہیں۔ کیا بات ہے! اور میں تیرے ساتھ اتر تو رہا ہوں دریا میں، میں تیرے ساتھ اتر تو رہا ہوں دریا میں غرق ہونے لگوں تو بچائے گا کہ نہیں۔ کیا بات ہے! یہ رات کیسے گزاریں گے پہلے طے کر لو، یہ رات کیسے گزاریں گے پہلے طے کر لو، کوئی چراغ بھی گھر میں جلائے گا کہ نہیں۔ اور بس اتنی شہر پرستار اب ضمانت دے، بس اتنی شہر پرستار اب ضمانت دے، میں مر گیا تو میرا بت بنائے گا کہ نہیں۔ کیا بات ہے! وہ کئی مقام پہ حیرت سے دیکھتا ہے مجھے، کئی مقام پہ حیرت سے دیکھتا ہے مجھے، یہ قصہ گو مجھے قصہ سنائے گا کہ نہیں۔ وہ پار کر تو گیا ضبط کی حدیں لیکن، وہ پار کر تو گیا ضبط کی حدیں لیکن، میں انتظار میں ہوں مسکرائے گا کہ نہیں۔ اور پڑی تو ہے شب ہجراں کی لاش آنگن میں،
पड़ी तो है शब हिजरा की लाश आंगन में, न जाने दिन इसे रग़बत से खाएगा कि नहीं। और कुआं तो खोद रहे हैं सभी ये जाने बगैर, कुआं तो खोद रहे हैं सभी ये जाने बगैर, किसी की प्यास ये आखिर बुझाएगा कि नहीं। और आखिरी शेर पेश खिदमत है कि मैं बेयकीन हूँ रियाजत के बाद भी कितना, मैं बेयकीन हूँ रियाजत के बाद भी कितना, ज़फ़र ये शख्स मुझे आजमाएगा कि नहीं। ओहो हो, क्या बात है, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही चलते रहें, ऐसे ही काम करते रहें, हम आपके साथ हैं। इन केस कभी भी अगर आपको ऐसा फील हो कि आपको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, आपके काम को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, तो ये प्लेटफॉर्म आपका है, रोही आपका है, हम सबका है। तो आप जो है वो हमारी तमाम तर जो सर्विसेज हैं वो आपके लिए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे एंड पर कोई पैगाम देना चाहेंगे या अपना कोई बयान सामने रखना चाहेंगे? जी, मैं अपनी ताजिर बिरादरी से गुजारिश करूंगा कि आप तिजारत करें खिदमत के जज्बे से। लोगों की खिदमत अगर करेंगे तो इसमें बहुत बड़ी अजमत है। और सच्चे ताजर का जो मकाम है वो अंबिया के साथ, शुहदा के साथ, सुलहा के साथ है। बेशक हम सच्ची तिजारत करें, इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी फायदा होगा, आखिरत में भी फायदा होगा। और बहुत सारी चीजें तो आपने ऐड कर दी, मुतालबात भी, लेकिन जो एक अहम मुतालबा आपका हुकूमत से, जिस पर अभी करंटली अगर काम हो जाए तो बहुत बेहतर होगा, तो वो कौन सी बात होगी? जी, वो तो मैंने बताया कि आज सिक्योरिटी का इशू भी है, ये बिजली के बिलों में जो इजाफा है ये भी फिलहाल वापस लिया जाए, टैक्सेस भी। ठीक है, इन पर काम करने की बहुत बहुत जरूरत है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और अब आप वापस सफर करेंगे अपने शहर की जानिब। जी ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपका सफर जो है वो अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ऐसे ही काम करते रहे, हम आपके साथ हैं। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जितने भी मसाइल हैं उनका जल्द अज जल्द हल निकलेगा। इसी पैगाम के साथ और इसी उम्मीद के साथ अपनी होस्ट महाजुबीन आबिद को इजाजत दें। कल आपसे मुलाकात होगी ठीक 10 बजे, सुबह 10:05 पर रोही एट 10 में, और बहुत सारी और बातें होंगी, बहुत सारे और पैगामात होंगे जो हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है। महाजुबीन आबिद को इजाजत दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।